वेलकम। आज हम स्टीवन लिविट्स्की और डैनियल ज़िबलैट की किताब हाउ डेमोक्रेसीज डाई का एक तफसीली जायजा ले रहे हैं। जी, और ये दोनों मुसन्निफीन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इनकी तहकीक काफ़ी मोतबर मानी जाती है। बिल्कुल, और ये किताब तो शाया होते ही न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर फेरिस्ट में आ गई थी, है ना? और इस पर काफ़ी बहस भी हुई दुनिया भर में। जी हाँ, बज़ाहिर तो ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के उरूज के पस मंज़र में लिखी गई थी, लेकिन इसके जो नताइज हैं, जो तज्जिया है, वो आलमी सतह पर लागू होता है। और किताब का मरकजी ख्याल वो तो वाकई काफ़ी तशवीशनाक है। देखें, बुनियादी बात यह है कि आजकल जमहूरियतें यानी डेमोक्रेसीज वो अक्सर अचानक नहीं ख़त्म होती। कोई फौजी बगावत यानी मिलिट्री कू हो गया या इंकलाब आ गया, ऐसा कम होता है। तो फिर कैसे ख़त्म होती है? किताब कहती है कि उनका खात्मा ज़्यादातर अंदर से होता है, मुंतखब रहनुमाओं यानी इलेक्टेड लीडर्स के ज़रिए। वो रहनुमा जो आवाम के वोट से आते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम जमहूरी इदारों को, जैसे आपकी आज़ाद अदलिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी या आज़ाद सहाफ़त, फ्री प्रेस, उनको कमज़ोर करते हैं। और साथ ही वो गैर तहरीरी सियासी उसूल, जिन्हें पॉलिटिकल नॉर्म्स कहते हैं, जो जमहूरियत चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको तोड़ते हैं। ये तज्जिया तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हम खास तौर पर किताब के पहले बाब यानी चैप्टर 1 पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। पहला बाब, जिसका उन्वान है फेटफुल अलायंसेस। फेटफुल अलायंसेस यानी मोहलिक इत्तेहाद। तो आइए इस बाब के दलाइल को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस बाब का जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो ये है कि जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब जो मरकजी धारे की सियासी जमातें हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो बड़ी पुरानी पार्टियां होती हैं। जी वो, और जो मुख्तदर हल्के हैं, पॉलिटिकल एलिट्स, यानी जो तजुर्बाकार सियासतदान हैं, बाअसर लोग हैं, जब ये लोग ऐसे बैरूनी अनासर यानी आउटसाइडर्स के साथ इत्तेहाद अलायंस बना लेते हैं, जिनमें वाज़े तौर पर अवामियत पसंदी, पॉपुलिज्म या आमरियत पसंदी, अथॉरिटेरियनिज्म के रुझानात हों। अच्छा, यानी ये वो लोग जो सिस्टम के अंदर से नहीं आए, बाहर से आए हैं, लेकिन आवाम में मकबूल हो गए। बिल्कुल, और रिवायती सियासतदान ये समझते हैं कि वो उनकी मकबूलियत से शायद फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये इत्तेहाद फिर एक किस्म की महलिक गलत फहमी पर मबनी होता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये अशराफिया, ये तजर्बाकार सियासतदान, वो अक्सर ये समझते हैं, बल्कि बड़ी खुद-एतमादी से समझते हैं, कि वो उन आउटसाइडर्स को काबू में रख लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। जी, उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, और जब मकसद पूरा हो गया तो बस उन्हें साइड पर कर देंगे। लेकिन किताब कहती है कि ऐसा होता नहीं है। किताब वाज़े करती है कि ये अंदाज़ा तकरीबन हमेशा हमेशा गलत साबित होता है। हकीकत में ये इत्तेहाद अन आउटसाइडर्स को इक़्तिदार तक पहुंचने का रास्ता देते हैं, उनकी गिरफ्त मजबूत करने का जरिया बनते हैं। मुसन्निफीन ने इसे समझाने के लिए वो एसोप की एक पुरानी कहानी का हवाला दिया है, घोड़ा और शिकारी, हॉर्स एंड हंटर वाली। अच्छा, वो क्या कहानी है? वो कहानी ये है कि एक घोड़ा था, वो एक हिरन से बदला लेना चाहता था, तो उसने एक शिकारी से मदद मांगी। ठीक। शिकारी मान तो गया, मगर उसने शर्त रखी कि भाई घोड़े को लगाम और जैन यानी बिट एंड सैडल पहननी पड़ेगी। ओह। घोड़ा मान गया, शिकारी उस पर सवार हुआ, हिरन को मार लिया, लेकिन फिर वो घोड़े से उतरा नहीं। नहीं उतरा? नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया। ओहो, ये तो बहुत बहुत ताकतवर तमसील है। तो सवाल ये है कि ये जो तजुर्बाकार, समझदार समझे जाने वाले सियासतदान हैं, ये अशराफिया, ये आखिर ये फेटफुल अलायंसेस बनाते ही क्यों हैं? मतलब इतनी संगीन गलती क्यों कर बैठते हैं? एक किताब इसकी कई वजूहात बताती है। एक तो बड़ा अहम अंसर होता है बहरान का माहौल, क्राइसिस। बहरान? कैसा बहरान? वो माशी बहरान हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे 1930 की दहाई की ग्रेट डिप्रेशन थी, या फिर शदीद समाजी बेचैनी, सोशल अनरेस्ट फैली हुई हो, या फिर जो मरकजी धारे की जमातें हैं वो आवाम में अपना एतमाद खो रही हों, उनका जवाल हो रहा हो। तो ऐसे में उन पर दबाव होता है कि कुछ करें? बिल्कुल, उन रवायती सियासतदानों पर दबाव बढ़ता है कि भाई कुछ नया करो, कोई गैर मामूली कदम उठाओ। और इसी दबाव में आकर वो गलत अंदाजा लगा लेते हैं,
مس کیلکولیشن کر جاتے ہیں۔ جی، وہ شاید سوچتے ہیں کہ اچھا یہ آؤٹ سائیڈر مقبول ہے، اس کو ساتھ ملا لو تو ہم اپنے سیاسی حریفوں کو ہرا دیں گے یا اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت واپس لے آئیں گے۔ یعنی اس آؤٹ سائیڈر کی عوامی کشش کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش۔ ہاں، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہم اسے قابو میں رکھ سکیں گے، یہ بہت اہم ہے۔ ساتھ ہی وہ اکثر اس آؤٹ سائیڈر کے جو اصل عزائم ہوتے ہیں نا، اور جمہوری نظام کے لیے وہ کتنا بڑا خطرہ ہے، اس کو بری طرح کم سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی شاید صرف موقع پرستی بھی ہوتی ہوگی، اپرچونزم۔ یقیناً فوری سیاسی فائدہ نظر آ رہا ہے یا یہ ڈر ہے کہ ہمارا حریف آگے نہ نکل جائے، تو یہ چیزیں انہیں اس خطرناک کھیل میں دھکیل دیتی ہیں۔ کتاب نے اس رجحان کو واضح کرنے کے لیے تاریخ سے کچھ ٹھوس مثالیں بھی دی ہیں، ہے نا؟ اٹلی میں بینیٹو مسولینی کا اقتدار میں آنا شاید پہلی مثال ہے۔ جی بالکل، پہلی جنگ عظیم کے بعد اٹلی شدید سماجی اور سیاسی بحران میں تھا۔ پرانا لبرل نظام جو تھا وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس ماحول میں ایک بہت تجربہ کار لبرل سیاستدان تھے جیوانی جولیٹی۔ انہوں نے 1921 کے انتخابات میں ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ تھا وہ؟ انہوں نے مسولینی کی جو ابھرتی ہوئی فاشسٹ تحریک تھی، فاشسٹ موومنٹ، اسے اپنی انتخابی فہرست، جسے بورژوا بلاک کہا گیا، اس میں شامل کر لیا۔ پر نتیجہ کیا نکلا اس اتحاد کا؟ جیولیٹی کامیاب ہوئے۔ جیولیٹی کے لیے تو یہ حکمت عملی انتخابی طور پر ناکام رہی، لیکن اس اتحاد نے مسولینی اور اس کی تحریک کو ایک ایسی کروشل لیجٹیمیسی دے دی، یعنی ایک طرح کی جائز سیاسی حیثیت۔ بالکل، عوام اور دوسری سیاسی قوتوں کی نظر میں ایک جائز سیاسی کردار کے طور پر قبولیت مل گئی، جو شاید اسے ورنہ نہ ملتی۔ پھر جب بعد میں حالات ایسے بنے کہ مسولینی کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا، تو جولیٹی اور اینٹونیو سلاندرا جیسے جو پرانے نظام کے بڑے رہنما تھے، انہوں نے شروع میں اطمینان ظاہر کیا، سوچا کہ چلو شاید اس سے ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس۔ بالکل، کتاب کہتی ہے کہ بہت جلد ہی پورا اٹلی مسولینی کے بٹ اینڈ سپر یعنی لگام اور مہمیز کے نیچے آ گیا۔ وہ گھوڑا قابو میں آ چکا تھا۔ یہ واقعی ایک خوفناک مثال ہے کہ کیسے ایک غلط سیاسی چال پوری قوم پر بھاری پڑ گئی۔ اچھا، جرمنی میں ایڈولف ہٹلر کا اقتدار میں آنا، کیا وہ بھی اسی طرح کے فیٹفل الائنس کا نتیجہ تھا؟ یقیناً، وائمار ریپبلک کا دور تھا، شدید معاشی بحران، گریٹ ڈپریشن، بے روزگاری عروج پر، سیاسی تعطل، پولیٹیکل گریڈ لاک، اور نازی پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی دونوں کی مقبولیت بڑھ رہی تھی۔ جی ہاں، تیزی سے بڑھ رہی تھی، جس سے جو روایتی قدامت پسند حلقے تھے، کنزرویٹیوز، وہ بہت خوفزدہ تھے۔ صدر تھے پال فون ہنڈنبرگ، خود بھی قدامت پسند تھے۔ پارلیمنٹ میں کسی کی اکثریت نہیں تھی، تو وہ اپنے ہنگامی اختیارات، ایمرجنسی پاورز استعمال کر کے باری باری چانسلر مقرر کر رہے تھے، بروننگ، وان پیپن، وان شلایا، لیکن کوئی بھی حکومت استحکام نہیں لا پا رہی تھی۔ اور پھر جنوری 1933 میں قدامت پسند اشرافیہ نے وہ فیصلہ کر لیا جسے تاریخ کی شاید بدترین سیاسی غلطیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہٹلر، جو ایک انتہا پسند آؤٹ سائیڈر تھا، اسے چانسلر بنانے پر رضامندی ظاہر کر دی، اور وہی یقین کہ ہم اسے قابو میں رکھ لیں گے۔ فرانز وان پیپن کا وہ مشہور جملہ بھی ہے نا؟ جی ہاں، جو ان کی غلط فہمی کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ We've engaged him for ourselves. Within 2 months, we will have pushed him so far into a corner that he'll squeal. ہم نے اسے اپنے لیے حاصل کر لیا ہے، 2 مہینوں میں ہم اسے اتنا کونے میں لگا دیں گے کہ وہ چیخ اٹھے گا۔ اور یہ اندازہ کتنا تباہ کن طور پر غلط ثابت ہوا۔ ہٹلر نے تو چند ہی مہینوں میں پوری جمہوری مشینری پر قبضہ کر لیا اور جرمنی ایک مکمل آمرانہ ریاست بن گیا۔ یہ فیٹفل الائنس کی ایک اور المناک مثال ہے۔ یہ مثالیں تو 20ویں صدی کے یورپ کی ہیں۔ کیا کتاب کچھ حالیہ دور یا دوسرے خطوں سے بھی ایسی مثالیں دیتی ہے جہاں روایتی سیاستدانوں نے انجانے میں آمروں کے لیے راستہ بنایا ہو؟ ہاں بالکل، وینزویلا میں ہوگو چاویز کے عروج کی کہانی بھی بہت کچھ اسی طرز پر ہے۔ وینزویلا جو 1958 سے قائم جنوبی امریکہ کی قدیم ترین جمہوریتوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا ماضی میں۔ جی، لیکن 1980 کی دہائی میں تیل کی قیمتیں گریں، معیشت بحران کا شکار ہوئی، غربت بڑھی اور عوام میں روایتی سیاسی جماعتوں کے خلاف شدید مایوسی پھیل گئی۔
1989 میں تو دار حکومت کراکس میں شدید فسادات ہوئے، کراکازو جنہیں کہتے ہیں۔ اور پھر 1992 میں شاویز نے وہ ناکام فوجی بغاوت کی کوشش کی تھی، کو اٹیمپٹ۔ بالکل، ہوگو چاویز ایک فوجی آفیسر تھے، انہوں نے ناکام بغاوت کی قیادت کی۔ اس ناکام بغاوت کے بعد جو روایتی سیاسی نظام تھا اس کا رد عمل کیا رہا؟ کیا انہوں نے شاویز کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا؟ یہیں پر ایک بہت اہم اور غیر متوقع کردار سامنے آتا ہے رافائل کارڈیرا کا۔ کالڈیرا؟ یہ تو وینزویلا کی جمہوریت کے بانیوں میں سے تھے، ہے نا؟ کوپے پارٹی کے بانی، سابق صدر بھی رہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اب کتاب کے مطابق جب بغاوت ناکام ہوئی تو توقع تو یہی تھی کہ کالڈیرا جیسے سینئر سیاستدان شاویز کو ایکسٹریمسٹ تھریٹ، انتہا پسند خطرہ قرار دیں گے۔ بالکل۔ لیکن انہوں نے اس کے بالکل برعکس کیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی اور شاویز اور اس کے ساتھی باغیوں کے مقاصد سے ایک طرح کی ہمدردی کا اظہار کر دیا اور ملک کے جو ابتر حالات تھے انہیں بغاوت کی وجہ قرار دیا۔ کیا واقعی؟ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ ایک جمہوریت کے بانی اور ایک باغی فوجی افسر سے ہمدردی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کالڈیرا خود بھی اس وقت کے جو دو جماعتی نظام تھا، ٹو پارٹی سسٹم، اور اس کی جو ناکامیاں تھیں ان سے شدید مایوس ہو چکے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے اپنی ہی بنائی ہوئی پارٹی کوپئی چھوڑ دی اور 1993 میں ایک آزاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ امیدوار کے طور پر صدارتی انتخاب لڑا اور جیت بھی گئے۔ وہ خود بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ایک طرح سے۔ جی، اور ان کی یہ مہم اور کامیابی وینزویلا کے پرانے سیاسی نظام کو توڑنے میں بہت اہم ثابت ہوئی۔ تو کیا پھر کالڈیرا کے ان اقدامات نے، یعنی شاویز سے ہمدردی کا اظہار اور خود اینٹی اسٹیبلشمنٹ پلیٹ فارم سے کامیابی، کیا اس نے نادانستہ طور پر شاویز کے لیے راستہ بنا دیا؟ کتاب کا استدلال بالکل یہی ہے کہ کالڈیرا کی طرف سے جو ہمدردی ملی اس نے شاویز کو سیاسی طور پر ایک نئی لیجیٹیمیسی، ایک جائز حیثیت بخش دی۔ اور کالڈیرا کی اپنی کامیابی نے یہ دکھا دیا کہ بھئی روایتی جماعتوں کو ہرانا ممکن ہے۔ اس نے دوسرے آؤٹ سائیڈرز کے لیے بھی دروازے کھولے۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ 5 سال بعد 1998 میں ہیوگو چاویز عوام کے ووٹوں سے صدر منتخب ہو گئے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ منتخب ہونے کے بعد شاویز نے آہستہ آہستہ جمہوری اداروں کو کمزور کیا اور وینزویلا کو آمریت کی طرف لے گئے۔ یہ اسی فیٹفل الائنس، یا کم از کم اس لیجیٹمائزیشن کا نتیجہ تھا جو کالڈیرا جیسے انسائیڈر نے ممکن بنایا تھا۔ یہ تمام مثالیں، مسولینی، ہٹلر، چاویز، یہ تو واضح کرتی ہیں کہ کس طرح سیاسی اشرافیہ کی غلط فہمیاں، ان کے قلیل مدتی مفادات جمہوریت کے لیے کتنے موہک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کتاب اس مسئلے کا ایک اور پہلو بھی اجاگر کرتی ہے، سیاسی جماعتوں کا کردار بطور گیٹ کیپرز، جمہوریت کے محافظ۔ جی، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جمہوری نظام میں سیاسی جماعتوں کا ایک بنیادی کام ہے، حالانکہ اکثر اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ وہ ممکنہ آمروں کو، پوٹینشل اتھارٹیرینز کو اقتدار کے اہم مراکز تک پہنچنے سے روکیں۔ یعنی عوامی مقبولیت اپنی جگہ، لیکن جماعتوں کا یہ فلٹرنگ کا کردار، یہ گیٹ کیپنگ فنکشن زیادہ اہم ہے۔ جمہوریت کی صحت کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ سمجھیں کہ جمہوریت کے دروازے پر کھڑے محافظ ہیں، گیٹ کیپرز۔ یہ گیٹ کیپنگ عملی طور پر ہوتا کیسے ہے؟ مطلب کیا جماعتیں شعوری طور پر یہ کردار ادا کرتی ہیں؟ کتاب میں نینسی برمیو کے ڈسٹینسنگ کے تصور کا بھی حوالہ ہے۔ مثالنگ یعنی فاصلہ قائم رکھنا، یہی اس گیٹ کیپنگ کی عملی شکل ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ مثلاً پہلا، جماعتیں ایسے سیاستدانوں کو اپنی پارٹی کا ٹکٹ دینے سے انکار کر سکتی ہیں جن کے بارے میں شک ہو کہ وہ جمہوری اصولوں کے پابند نہیں ہیں، چاہے وہ کتنی مقبول کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، وہ ایسے انتہا پسند رہنماؤں یا جماعتوں کی عوامی سطح پر حمایت کرنے سے انکار کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ سیاسی اتحاد، کولیشن یا الائنس بنانے سے انکار کر سکتی ہیں۔ اور تیسرا، اور یہ شاید سب سے مشکل قدم ہوتا ہے، وہ جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں اپنے نظریاتی حریفوں کے ساتھ مل کر کسی خطرناک آؤٹ سائیڈر کے خلاف مشترکہ محاذ بنا سکتی ہیں یا ایک متفقہ جمہوری امیدوار کی حمایت کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مؤثر گیٹ کیپنگ کے لیے سیاسی رہنماؤں میں یہ پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ کون سا سیاستدان یا تحریک جمہوریت کے لیے واقعی خطرہ ہے،
کیا کتاب آمرانہ رویے اتھارٹیرین بیہیویئر کی کچھ واضح علامات وارننگ سائنز بتاتی ہے جن پر نظر رکھنی چاہیے؟ جی ہاں، بالکل۔ کتاب سیاسی مفکر خوان لنز اور خود مصنفین کی تحقیق کی بنیاد پر 4 کلیدی رویوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ وہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں جنہیں گیٹ کیپرز کو سننا چاہیے۔ وہ 4 نکات کیا ہیں؟ یہ سمجھنا تو بہت ضروری لگتا ہے۔ پہلا ہے جمہوری اصولوں کو، ڈیموکریٹک رولز آف دا گیم کو زبانی یا عملی طور پر مسترد کرنا یا ان پر کمزور عزم ظاہر کرنا۔ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آئین کانسٹیٹیوشن کو مسترد کرنے یا بدلنے کی بات کرنا، انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا، انتخابات ملتوی کرنے یا منسوخ کرنے کا مطالبہ کرنا، یا دوسری سیاسی جماعتوں یا تنظیموں پر پابندی لگانے جیسے غیر جمہوری اقدام اینٹی ڈیموکریٹک میجرز تجویز کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی علامت ہوئی۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری علامت ہے اپنے سیاسی مخالفین کی لیجیٹمیسی، یعنی ان کی جائز حیثیت سے انکار کرنا۔ مطلب یہ کہ انہیں صرف سیاسی حریف نہیں سمجھنا، بلکہ انہیں ملک دشمن، غدار، نظام کے لیے خطرہ یا کسی نہ کسی طرح سے ناجائز قرار دینا، ان پر یہ الزام لگانا کہ وہ جمہوری عمل کا حصہ بننے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اور تیسرا رویہ؟ تیسرا ہے تشدد، وائلنس کو برداشت کرنا یا اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ یہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ اس میں یہ شامل ہو سکتا ہے کہ اپنے حامیوں کی طرف سے کیے جانے والے تشدد کو نظر انداز کیا جائے یا اس کی تعریف کی جائے، یا سیاسی مخالفین کے خلاف ریاستی طاقت کا ناجائز استعمال کیا جائے، یا پیراملٹری گروہوں کے استعمال کی حمایت کی جائے۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا اور آخری نقطہ؟ چوتھا ہے مخالفین، ناقدین یا میڈیا کی شہری آزادیوں، سول لبرٹیز، خاص طور پر آزادی اظہار اور آزادی صحافت کو محدود کرنے پر آمادگی ظاہر کرنا یا اس کی کوشش کرنا۔ جیسے میڈیا پر دباؤ ڈالنا، صحافیوں کو دھمکانا، یا مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانا یا ان کے پرامن احتجاج کے حق کو دبانا۔ کتاب کا کہنا ہے کہ جو عوامیت پسند آؤٹ سائیڈرز ہوتے ہیں وہ اکثر ان 4 معیارات میں سے کسی ایک یا زیادہ پر پورے اترتے ہیں۔ یہ 4 نکات تو ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ ہو گئے پہچاننے کے لیے۔ اچھا، اب تک ہم نے زیادہ تر ناکام گیٹ کیپنگ اور فیٹفل الائنسز کی مثالیں دیکھیں۔ کیا کتاب کامیاب گیٹ کیپنگ کی بھی کچھ مثالیں پیش کرتی ہے جہاں روایتی سیاسی قوتوں نے مل کر ممکنہ آمرانہ خطرات کو روکا ہو؟ ہاں، ناکامیوں کے ساتھ ساتھ کامیابی کی مثالیں بھی بہت اہم ہیں۔ باب 1 میں خاص طور پر 1930 کے دہائی میں بیلجیم اور فن لینڈ کی مثالیں دی گئی ہیں جہاں گیٹ کیپنگ کامیاب رہا۔ اچھا، بیلجیم میں اس وقت کیا صورتحال تھی اور وہاں گیٹ کیپنگ کیسے ہوا؟ دیکھیں، 1930 کی دہائی میں جب پورے یورپ میں فاشزم اور انتہا پسندی کا عروج تھا تو بیلجیم میں بھی 1936 کے انتخابات میں 2 انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں تھیں۔ ایک ریگزسٹ پارٹی جس کی قیادت لیون دے گریل کر رہے تھے، بڑے شعلہ بایا مقرر تھے اور انہیں ہٹلر اور موسولینی کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اور دوسری تھی فلیمش قوم پرست VNV۔ ان دونوں نے مل کر تقریباً 20% ووٹ حاصل کر لیا۔ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی، یہ جو مرکزی دھارے کی 3 بڑی جماعتیں تھیں، کیتھولک، سوشلسٹ اور لبرلز، ان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ خاص طور پر جو مرکز دائیں کیتھولک پارٹی تھی وہ ایک مشکل دوراہے پر تھی۔ کیا دوراہا تھا؟ وہی کہ کیا وہ اپنے پرانے نظریاتی حریفوں یعنی سوشلسٹ اور لبرلز کے ساتھ تعاون کریں یا پھر نظریاتی طور پر کچھ قریب لیکن واضح طور پر جمہوریہ مخالف ریگزسٹ کے ساتھ کوئی سمجھوتا کریں۔ یہ تو وہی آزمائش ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر رہے ہیں۔ تو بیلجیم کی اشرافیہ نے کیا فیصلہ کیا؟ متحد ہونے اور تعاون کرنے کا انتخاب کیا۔ اچھا، انہوں نے اتحاد بنایا آپس میں؟ جی، انہوں نے ڈے گریل اور اس کی جماعت کو مؤثر طریقے سے سیاسی طور پر الگ تھلگ کر دیا، آئسولیٹ کر دیا، ان کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد بنانے سے انکار کر دیا۔ اور اس مشترکہ حکمت عملی کی وجہ سے بیلجیم کی جمہوریت کم از کم 1940 میں نازی جرمنی کے حملے تک اندرونی خطرے سے محفوظ رہی۔ یہ واقعی ایک اہم مثال ہے۔ فن لینڈ کی کہانی بھی دلچسپ لگ رہی ہے۔ وہاں لپوا موومنٹ کا خطرہ تھا، اس کا کیا بنا؟ فن لینڈ میں 1929 کے آس پاس لپوا موومنٹ نامی ایک انتہائی دائیں بازو کی تحریک ابھری۔ ان کا بنیادی مقصد تھا کمیونزم کا خاتمہ۔
اور وہ اس کے لیے تشدد اور غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے نہیں ہچکچاتے تھے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ انہوں نے کمیونسٹ ارکان پارلیمان کو اغوا کیا، ان کے دفاتر پر حملے کیے اور جو مرکزی دھارے کے اعتدال پسند سیاستدان تھے ان کو بھی دھمکایا۔ شروع میں ملک کی جو بڑی مرکز دائیں جماعت تھی، ایگریرین یونین، اس نے اس کی کھل کر مخالفت نہیں کی۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ بھی کمیونزم کے مخالف تھے، اور جو قدامت پسند رہنما تھے، پی ای سوین ہوفوڈ، جو 1930 میں وزیر اعظم اور 1931 میں صدر بنے، انہوں نے بھی ابتدا میں لاپوا تحریک کے ساتھ نرم رویہ رکھا۔ تو پھر تبدیلی کب آئی؟ کیا لاپوا تحریک خود ہی کمزور پڑ گئی؟ نہیں، بلکہ وہ اور زیادہ انتہا پسند ہو گئی۔ جب کمیونسٹوں پر پابندی لگ گئی تو انہوں نے اپنا رخ سوشل ڈیموکریٹس کی طرف موڑ لیا، جو ملک کی دوسری بڑی جماعت تھی۔ اچھا۔ انہوں نے 1000 سے زیادہ سوشل ڈیموکریٹ حامیوں کو اغوا کیا، دارالحکومت ہیلسنکی پر ایک بڑا مارچ کیا، اور آخر کار 1932 میں ایک مسلح بغاوت پچ کی ناکام کوشش کی۔ اوہ، بغاوت کی کوشش؟ جی، اور یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کھلی بغاوت نے فن لینڈ کی جو روایتی قدامت پسند جماعتیں تھیں، ایگریرین یونین، نیشنل پروگریسو پارٹی، سویڈش پیپلز پارٹی، ان کو یہ احساس دلایا کہ بھائی لاپوا اب صرف کمیونزم کے خلاف نہیں، بلکہ یہ تو پوری جمہوری ریاست کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ اور اس احساس کے بعد انہوں نے کیا عملی قدم اٹھایا؟ انہوں نے فیصلہ کن طور پر لاپوا تحریک سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لی، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ انہوں نے اپنے پرانے نظریاتی حریف سوشل ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر جمہوریت کے دفاع کے لیے ایک اتحاد بنایا، جسے لافلنس فرنٹ کہا گیا۔ لافلنس فرنٹ؟ جی، یہاں تک کہ صدر سوین ہیوورڈ، جنہیں لاپوا اپنا ہمدرد سمجھتی تھیں، انہوں نے بھی بغاوت کی کوشش کے بعد سختی سے اپنے سابق اتحادیوں کو مسترد کیا اور لاپوا تحریک پر پابندی لگا دی۔ تو فن لینڈ کی قدامت پسند اشرافیہ نے اگرچہ کچھ دیر سے لیکن مؤثر گیٹ کیپنگ کا مظاہرہ کیا؟ بالکل، اور ملک کو ممکنہ فاشسٹ آمریت سے بچا لیا۔ یہ دونوں مثالیں تو یہ دکھاتی ہیں کہ جب روایتی جماعتیں خطرے کو پہچان لیں اور نظریاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر جمہوریت کے دفاع میں اکٹھی ہو جائیں تو وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ کیا کتاب کوئی بالکل حالیہ مثال بھی دیتی ہے؟ ہاں، کتاب آسٹریا میں 2016 کے صدارتی انتخابات کا ذکر کرتی ہے، جو گیٹ کیپنگ کی ایک نسبتاً جدید مثال ہے۔ 2016؟ ہاں، مجھے یاد ہے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ اس انتخاب کے دوسرے مرحلے میں انتہائی دائیں بازو کی فریڈم پارٹی تھی، ایف پی او۔ اس کے رہنما نوربرٹ ہوفر کا مقابلہ گرین پارٹی کے آزاد امیدوار الیگزینڈر وینڈر بیلن سے تھا۔ آسٹریا کی جو دو روایتی بڑی جماعتیں ہیں، سوشل ڈیموکریٹس یعنی ایس پی او اور مرکز دائیں پیپلز پارٹی یعنی او وی پی، ان کے امیدوار پہلے راؤنڈ میں ہی ہار گئے تھے۔ تو او وی پی یعنی مرکز دائیں جماعت کے ووٹروں اور رہنماؤں کے سامنے پھر وہی کلاسیکی مخمصہ آ گیا کہ اپنے نظریاتی حریف بائیں بازو کے گرین امیدوار کی حمایت کریں یا انتہائی دائیں بازو کے ہوفر کی طرف جائیں، جن کی امیگریشن وغیرہ پر پالیسیاں شاید ان کے کچھ ووٹروں کو زیادہ قریب لگتی ہوں۔ بالکل وہی صورتحال تھی، اور یہاں او وی پی کے اہم رہنماؤں نے گیٹ کیپنگ کا کردار ادا کیا۔ کتاب کے مطابق پارٹی کے کئی نمایاں رہنما، جیسے سابق چانسلر امیدوار اینڈریاس کول، اس وقت کے وائس چانسلر رائنہارڈ میٹرلینر اور ویانا کے سابق میئر ایرہارڈ بوسیک، ان سمیت کئی مقامی رہنماؤں اور میئرز نے عوامی طور پر وانڈر بیلن کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اچھا، انہوں نے گرین امیدوار کی حمایت کی؟ جی، بوسیک کا بیان تو بہت اہم تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ فیصلہ جذبات میں نہیں بلکہ گہرے غور و فکر کے بعد کر رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ انہیں یورپ کی دیگر انتہا پسند جماعتوں جیسے لوپین فرانس، جوبک ہنگری، وائلڈرز نیدرلینڈز اور اے ایف ڈی جرمنی کی طرف سے مبارکباد ملے۔ یعنی انہوں نے واضح طور پر انتہا پسندی کو مسترد کرنے کو نظریاتی وابستگی پر ترجیح دی۔ بالکل۔ اور اس گیٹ کیپنگ کوشش کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس سے انتخاب پر کوئی فرق پڑا؟ وانڈر بیلن یہ انتخاب جیتے، اگرچہ بہت ہی کم فرق سے، تقریباً 31,000 ووٹوں سے۔ بہت کم فرق؟ جی ہاں، لیکن بعد میں جو ایگزٹ پولز ہوئے، ان کے تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ او وی پی ووٹرز کی حمایت فیصلہ کن تھی۔ تقریباً 55% او وی پی حامیوں نے دوسرے راؤنڈ میں وانڈر بیلن کو ووٹ دیا۔
اچھا خاصا تناسب ہے۔ ہاں، اور مزید یہ کہ وینڈوبیلن کے 48% ووٹرز نے کہا کہ ان کا بنیادی مقصد ہوفر کو صدر بننے سے روکنا تھا۔ کتاب یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایف پی او بعد کے پارلیمانی انتخابات میں کامیاب رہی اور آسٹریا میں انتہا پسندی کا چیلنج ختم نہیں ہوا، لیکن کم از کم اس اہم صدارتی انتخاب میں روایتی جماعت کے رہنماؤں کی طرف سے کی گئی گیٹ کیپنگ نے ایک بڑا فرق ڈالا اور ایک انتہائی دائیں بازو کے امیدوار کو ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچنے سے روک دیا۔ تو یہ تمام مثالیں، ناکام اور کامیاب دونوں، اسی بات پر زور دیتی ہیں کہ جمہوریت صرف آئین اور قوانین کا نام نہیں ہے۔ یہ سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں کے شعوری فیصلوں پر، ان کی ذمہ داری کے احساس پر، اور خاص طور پر ممکنہ آمرانہ خطرات کے سامنے ان کی گیٹ کیپنگ کے کردار پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں چیپٹر 2 گیٹ کیپنگ ان امریکہ پر۔ کتاب کہتی ہے کہ جمہوریتوں کو چلانے کے لیے سیاسی جماعتیں ایک طرح کا قلعہ یا آپ کہہ لیں گیٹ کیپر کا کردار ادا کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ یعنی ان کا ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ ایسے امیدواروں کو اقتدار کے قریب آنے سے روکیں جو انتہا پسند ہوں یا وہ خود جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہوں۔ صحیح۔ امریکہ میں کتاب کے مطابق یہ نظام کافی عرصے تک کافی مؤثر طریقے سے کام کرتا رہا۔ بالکل، کتاب یہی بتاتی ہے کہ امریکی سیاسی تاریخ کے ایک آپ کہہ لیں بڑے حصے میں سیاسی جماعتوں نے یہ نگہبانی یا گیٹ کیپنگ کا کردار بڑی کامیابی سے نبھایا ہے۔ اچھا۔ شروع میں تو یہ کام کانگریس کے اندر موجود کاکسز یعنی کانگریشنل کاکسز کرتے تھے، اور بعد میں پھر قومی پارٹی کنونشنز، نیشنل پارٹی کنونشنز، وہ امیدواروں کا فیصلہ کرتے تھے۔ اور یہ فیصلے کون کرتا تھا؟ یہ پارٹی باسز والی بات جو ہے؟ جی، یہ فیصلے پارٹی کے بڑے رہنما، جنہیں پارٹی باسز بھی کہا جاتا تھا، اکثر بند دروازوں کے پیچھے اسموک فلڈ رومز میں کرتے تھے۔ اچھا، تو عوام کی رائے شامل نہیں ہوتی تھی اس میں؟ یہ مندوبین ڈیلیگیٹس کون ہوتے تھے؟ نہیں، یہ مندوبین عوام کی طرف سے منتخب نہیں ہوتے تھے۔ انہیں تو ریاستی اور مقامی پارٹی کمیٹیاں چنتی تھیں، اور عموماً وہ پارٹی رہنماؤں کی ہدایات پر ہی آپ سمجھیں عمل کرتے تھے۔ اچھا۔ تو اس پورے نظام کا نتیجہ یہ تھا کہ پارٹی کے اندرونی لوگ یعنی انسائیڈرز وہی فیصلہ کن ہوتے تھے۔ ان کی حمایت کے بغیر کسی بھی امیدوار کے لیے آگے بڑھنا وہ تقریباً ناممکن تھا۔ تو یہ تو ایک طرح سے ان لوگوں کو روک دیتا تھا جنہیں پارٹی کی قیادت پسند نہیں کرتی تھی۔ بالکل، یا قابل اعتبار نہیں سمجھتی تھیں۔ تو یہ ایک دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف تو یہ نظام زیادہ جمہوری ڈیموکریٹک نہیں لگتا کیونکہ فیصلے تو چند لوگ بند کمروں میں کر رہے ہیں۔ جی، لیکن دوسری طرف کتاب کہہ رہی ہے کہ یہی غیر جمہوری نظام انتہا پسندوں کو روکنے میں مؤثر تھا۔ جی ہاں، کتاب اسی ٹریڈ آف کی بات کرتی ہے۔ یہ نظام نمائندگی ریپریزنٹیٹیو ہونے کے لحاظ سے کمزور تھا، خاص طور پر غریبوں، خواتین یا نسلی اقلیتوں کو اس میں اب دیکھیں کم ہی نمائندگی ملتی تھی۔ صحیح۔ لیکن یہ ایک بہت مؤثر فلٹر ضرور تھا۔ پارٹی کے اندرونی لوگ امیدواروں کو ذاتی طور پر جانتے تھے، ان کے ساتھ کام کر چکے ہوتے تھے، اور اس وجہ سے وہ ان کے کردار، کیریکٹر، ان کی قوت فیصلہ، ججمنٹ اور دباؤ میں کام کرنے کی صلاحیت کا بہتر اندازہ لگا سکتے تھے۔ اچھا۔ کتاب اسے ایک طرح کا پیئر ریویو کہتی ہے، یعنی ہم مرتبہ لوگوں کا جائزہ۔ پیئر ریویو جیسے تعلیمی جرائد میں ہوتا ہے کہ ماہرین ایک دوسرے کے کام کو جانچتے ہیں، یہاں سیاستدان ایک دوسرے کو جانچ رہے تھے۔ بالکل بالکل وہی تصور ہے، اور اسی فلٹرنگ کے ذریعے کتاب کے مطابق امریکہ میں ایسے کئی ممکنہ طور پر خطرناک امیدواروں کو روکا گیا جنہوں نے دنیا کے دیگر ممالک میں جمہوریتوں کو اب دیکھیں شدید نقصان پہنچایا تھا۔ کیا کتاب میں کچھ ٹھوس مثالیں ہیں؟ کن لوگوں کو اس نظام نے روکا، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ فلٹر عملی طور پر کیسے کام کرتا تھا؟ ہاں، کتاب کئی دلچسپ مثالیں دیتی ہے۔ ایک بہت نمایاں مثال ہنری فورڈ کی ہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے تھے، گاڑیوں کی صنعت میں انقلاب برپا کیا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ آپ دیکھیں کھلے عام یہود مخالف، اینٹی سیمیٹک تھے اور عجیب و غریب سازشی نظریات پھیلاتے تھے۔ اچھا۔ عوام میں وہ بے حد مقبول تھے۔ فارچون میگزین نے تو انہیں ریڈیو کی تاریخ کی سب سے بڑی شخصیات میں شمار کیا تھا۔ لیکن پارٹی رہنماؤں نے انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ کالیئرز میگزین کے ایک پول میں پارٹی رہنماؤں کی نظر میں ان کا درجہ 5واں تھا۔
عوام میں اتنی مقبولیت کے باوجود؟ یعنی مقبولیت کافی نہیں تھی، پارٹی کی قیادت کی وہ توثیق لازمی تھی۔ بالکل۔ اسی طرح ہیوئی لانگ تھے، لوئیزیانا کے گورنر اور پھر سینیٹر۔ وہ بھی عوام میں بہت مقبول تھے، لیکن اپنی طاقت کے استعمال اور قانون کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے مطلب بدنام بھی تھے۔ پارٹی رہنماؤں نے انہیں بھی الگ تھلگ رکھا اور وہ 1936 کے کنونشن میں صدر روزویلٹ کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں آ سکے۔ اچھا، اور مثالیں؟ پھر فادر چارلز کافلن تھے، ایک ریڈیو پریسٹ جن کے لاکھوں سننے والے تھے اور وہ فیشزم کی طرف مائل تھے۔ سینیٹر جوزف مکارٹھی جو اپنی کمیونسٹ مخالف مہم کی وجہ سے بہت مقبول ہوئے، لیکن پارٹی اور سینٹ نے بالآخر ان کی مذمت سینشر کی۔ اور جارج والیس جو نسل پرستی اور علیحدگی پسندی سیگریگیشنسٹ کے حامی تھے، وہ بھی عوام میں مقبولیت کے باوجود کبھی بڑی پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل نہیں کر سکے۔ تو کتاب کا زور اسی بات پر ہے کہ امریکی جمہوریت کا اصل محافظ عوام کی وہ جمہوری اقدار سے وابستگی نہیں، بلکہ سیاسی جماعتوں کے یہ گیٹ کیپرز تھے۔ جی، کتاب کا بنیادی نقطہ یہی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ تو یہ نظام اگرچہ اپنی خامیاں رکھتا تھا، ایک طرح سے مؤثر حفاظتی حصار تھا۔ کتاب کے مطابق پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ دیوار کمزور پڑ گئی؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کتاب کے مطابق یہ تبدیلی بتدریج نہیں آئی، بلکہ ایک بڑی تبدیلی 1960 کی دہائی کے آخر میں آئی، خاص طور پر 1968 کے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں جو ہنگامے اور انتشار ہوا تھا نا، وہ کافی مشہور ہے۔ جی، اس کے رد عمل میں مک-گورن فریزر کمیشن بنائی گئی، جس نے پارٹی کے نامزدگی کے عمل میں اصلاحات ریفارمز تجویز کیں۔ ان کا بنیادی مقصد اس عمل کو زیادہ کھلا اوپن اپ بنانا تھا تاکہ عام ووٹروں، خواتین اور اقلیتوں کو زیادہ نمائندگی مل سکے۔ زیادہ نمائندگی اور کھلاپن، یہ تو جمہوری اصولوں کے مطابق اچھی بات لگتی ہے۔ ظاہری طور پر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ان اصلاحات کا سب سے دور رس نتیجہ لازمی پرائمریز، بائنڈنگ پرائمریز کا متعارف ہونا تھا۔ بائنڈنگ پرائمریز، اچھا۔ یعنی اب پارٹی کنونشن کے مندوبین عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر منتخب ہونے لگے اور وہ پابند تھے کہ وہ اسی امیدوار کی حمایت کریں جسے عوام نے چنا ہے۔ تو اس نے تو پارٹی رہنماؤں کے ہاتھ سے امیدوار چننے کا اختیار عملی طور پر چھین لیا۔ بالکل، فیصلہ پارٹی رہنماؤں کے ہاتھ سے نکل کر براہ راست عوام کے ووٹوں میں چلا گیا، جس سے پارٹی کا امیدوار پر کنٹرول تقریباً ختم ہو گیا۔ کیا اس وقت اس تبدیلی کے ممکنہ خطرات پر بھی بات ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی۔ کتاب بتاتی ہے کہ کچھ پولیٹیکل سائنسدانوں نے اسی وقت یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ پرائمری نظام انتہا پسند امیدواروں، عوامیت پسندوں، ڈیماگوگز یا ایسے لوگوں کے لیے دروازے کھول سکتا ہے جو پارٹی کے نظریات یا اصولوں کے پابند نہ ہوں اور وہ عوام میں تقسیم اور نفرت پھیلا کر مقبولیت حاصل کریں۔ صحیح۔ پرائمریز نے پارٹی رہنماؤں کے گیٹ کیپنگ کے کردار کو بہت کمزور کر دیا اور وہ پیئر ریویو والا عمل تقریباً ختم ہو گیا۔ تو کیا یہ خدشات فوراً ہی سچ ثابت ہونے لگے؟ کیا پرائمریز کے ذریعے کوئی بڑا آؤٹ سائڈر کامیاب ہو گیا؟ شروع میں ایسا نہیں ہوا۔ کتاب کہتی ہے کہ کئی باہر والے آؤٹ سائڈر سامنے آئے، جیسے جیسی جیکسن، پیٹ رابرٹسن، پیٹ بیوکینن اور سٹیو فوربس، لیکن وہ سب بالآخر نامزدگی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اچھا، کیوں؟ پرائمری کہتی ہے۔ انویزیبل پرائمری، یہ کیا چیز تھی؟ یہ اصل پرائمری انتخابات سے پہلے کا مرحلہ تھا، جب امیدوار پارٹی کے اہم لوگوں، ڈونرز، میڈیا اور دیگر بااثر گروہوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا۔ دیکھیے، ملک بھر میں پرائمریز لڑنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ، میڈیا کی توجہ اور سب سے اہم، ہر ریاست میں زمینی سطح پر کام کرنے والی تنظیم، گراؤنڈ آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی تھی۔ صحیح۔ یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے امیدواروں کو اب بھی پارٹی کے اہم ڈونرز، اخبارات کے ایڈیٹرز، مفاداتی گروہوں، انٹرسٹ گروپس اور ریاستی سطح کے سیاست دانوں کی حمایت درکار تھی۔ ان اتحادیوں کے بغیر نامزدگی جیتنا اب بھی بہت مشکل تھا۔ تو ایک طرح سے گیٹ کیپنگ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا، بس اس کا طریقہ بدل گیا تھا۔ پارٹی باسز کے اسموک فلڈ رومز کی جگہ اس انویزیبل پرائمری نے لے لی۔ جی ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک غیر رسمی قسم کی گیٹ کیپنگ تھی، جو اگرچہ نظر نہیں آتی تھی، پھر بھی ایک طرح کا فلٹر تھی۔
لیکن پھر یہ فلٹر بھی کمزور پڑ گیا، وہ کیسے ہوا؟ کتاب اس کی دو بڑی وجوہات بتاتی ہے۔ پہلی، سیاست میں باہر سے آنے والے پیسے، آؤٹ سائڈ منی کی مقدار میں ڈرامائی اضافہ۔ پیسہ؟ جی، خاص طور پر سپریم کورٹ کے 2010 کے سٹیزنز یونائٹڈ فیصلے کے بعد، جس نے کارپوریشنز اور یونینز کو سیاسی مہمات پر لامحدود رقم خرچ کرنے کی اجازت دے دی۔ اچھا، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب معمولی امیدوار بھی، جنہیں پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہ ہو، چند ارب پتی ڈونرز کی مدد سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے چھوٹی چھوٹی عطیات جمع کر کے بڑی رقم اکٹھی کر سکتے تھے۔ انہیں پارٹی کے روایتی فنڈ ریزنگ نیٹ ورک پر انحصار کرنے کی ضرورت کم ہو گئی۔ یعنی پیسے کا بہاؤ پارٹی کے کنٹرول سے باہر چلا گیا۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری بڑی وجہ متبادل میڈیا، آلٹرنیٹیو میڈیا کا دھماکہ خیز پھیلاؤ تھا، خاص طور پر دائیں بازو کی طرف۔ آلٹرنیٹیو میڈیا جیسے؟ فاکس نیوز، ٹاک ریڈیو شوز اور ویب سائٹس کا ایک پورا جال بن گیا، جسے کتاب کنزرویٹو انٹرٹینمنٹ کمپلیکس کہتی ہے۔ اچھا، کنزرویٹو انٹرٹینمنٹ کمپلیکس۔ جی، اس نے امیدواروں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ روایتی میڈیا اداروں اور پارٹی کے ڈھانچوں کو نظر انداز بائی پاس کر کے براہ راست ووٹروں تک پہنچیں اور قومی سطح پر شہرت حاصل کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں مل گئیں، باہر کا پیسہ اور متبادل میڈیا، اور انہوں نے انویزیبل پرائمری کو کمزور کر دیا۔ بالکل، ان دونوں عوامل نے مل کر نامزدگی کے عمل کو پہلے سے کہیں زیادہ کھلا اور پارٹی کنٹرول سے آزاد بنا دیا۔ انویزیبل پرائمری کا اثر بہت کم ہو گیا۔ تو یہ نیا زیادہ کھلا نظام کس قسم کے امیدواروں کے لیے زیادہ سازگار ثابت ہوا؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ نظام خاص طور پر ان باہر والوں، آؤٹ سائڈرز کے لیے بہت سازگار تھا، جن کے پاس یا تو بے پناہ ذاتی دولت تھی، یعنی منی، یا پھر وہ پہلے سے مشہور تھے، فیم، یعنی سیلیبریٹیز۔ اچھا، دولت یا شہرت؟ جی، وہ اپنی دولت یا شہرت استعمال کر کے انویزیبل پرائمری کے مرحلے کو بڑی حد تک نظر انداز کر سکتے تھے۔ فوربس، جو ایک ارب پتی بزنس مین تھے، پیٹ رابرٹسن، جو ایک مشہور ٹی وی مبلغ تھے، اور پیٹ بیوکینن، جو ایک معروف ٹی وی کمنٹیٹر تھے، ان سب نے اپنی دولت یا میڈیا تک رسائی کا فائدہ اٹھا کر سنجیدگی سے نامزدگی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ جیتے نہیں تھے؟ نہیں، وہ جیتے نہیں، لیکن انہوں نے یہ راستہ دکھا دیا کہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر بھی سنجیدہ امیدوار بنا جا سکتا ہے۔ اور یہیں سے شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی کہانی جڑتی ہے۔ کتاب کے مطابق یہ کمزور ہوتا ہوا گیٹ کیپنگ نظام ان کے عروج میں کیسے مددگار ثابت ہوا؟ کتاب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا بڑی حد تک اسی مؤثر گیٹ کیپنگ کی ناکامی کی کہانی ہے۔ یہ ناکامی کتاب کے مطابق 3 اہم مراحل پر واضح طور پر نظر آتی ہے۔ کون سے 3 مراحل؟ پہلا مرحلہ انویزیبل پرائمری میں ناکامی تھی۔ ٹرمپ کو پارٹی کے اندرونی لوگوں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہ ہونے کے برابر حاصل تھی۔ نیٹ سلور جیسے مشہور تجزیہ کار شروع میں ان کے جیتنے کے امکانات کو بہت ہی کم بتا رہے تھے۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ لیکن ٹرمپ کو میڈیا کی طرف سے غیر معمولی اور آپ کہیں مفت کی توجہ ملی۔ ان کی متنازع باتیں ہیڈ لائنز بناتی رہیں اور ووٹروں میں ان کی براہ راست اپیل نے پارٹی رہنماؤں کی عدم حمایت کو بے اثر کر دیا۔ اور متبادل میڈیا کا بھی کردار تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ متبادل میڈیا جیسے برائٹ پارٹ نیوز وغیرہ نے ان کی بھرپور حمایت کی، تو وہ انویزیبل پرائمری کے روایتی تقاضوں کو پورا کیے بغیر ہی آگے بڑھتے گئے۔ یعنی میڈیا کی توجہ اور عوامی مقبولیت نے پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت کو ایک طرح سے توڑ دیا۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ دوسرا مرحلہ خود پرائمریز میں ناکامی تھی۔ چونکہ میک گورن فریزر اصلاحات کے بعد پرائمریز لازمی بائنڈنگ ہو چکی تھی، ٹرمپ نے ان پرائمریز میں تقریباً 14 ملین ووٹ حاصل کیے۔ 14 ملین! یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جی، اس بڑی تعداد میں ووٹوں نے انہیں ایک ایسی عوامی اور قانونی حیثیت لیجٹمیسی دے دی جسے پارٹی رہنماؤں کے لیے نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا۔ 2016 کے ریپبلکن نیشنل کنونشن RNC میں کچھ کوششیں ہوئیں کہ مندوبین کو ٹرمپ کی حمایت سے روکا جائے، وہ ڈیلیگیٹس ان باؤنڈ تحریک وغیرہ۔ ہاں، کچھ ہلچل ہوئی تھی۔ جی، لیکن وہ سب ناکام ہو گئیں۔ جیسا کہ RNC کی ایک رکن سنڈی کوسٹا نے کہا، ہی وانٹڈ فیئر اینڈ اسکوائر۔ اس وقت تک پارٹی رہنماؤں کے پاس اپنی ہی پارٹی کی صدارتی نامزدگی کی چابیاں
نہیں رہی تھیں۔ یہ تو پارٹی کی اندرونی کہانی ہو گئی۔ تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ تیسرا مرحلہ عام انتخابات جنرل الیکشن میں ناکامی کا تھا۔ کتاب اسے کلیکٹیو ایبڈیکیشن یعنی اجتماعی دستبرداری کہتی ہے۔ کلیکٹیو ایبڈیکیشن مطلب یہ کہ بہت سے لوگوں نے جو مخالفت کر سکتے تھے نہیں کی۔ یہاں مصنفین دوسرے ممالک کی مثالیں دیتی ہیں، جیسے آسٹریا میں 2016 میں اور فرانس میں 2017 میں، جب مرکزی دائیں بازو سینٹر رائٹ کے سیاست دانوں ہیں اپنی پارٹی کے امیدواروں کی شکست کے بعد انتہائی دائیں بازوں کے امیدوار کو روکنے کے لیے اپنے نظریاتی مخالف یعنی مرکزی بائیں بازو یا لبرل امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا۔ اچھا، انہوں نے ووٹروں سے کہا کہ ملک اور جمہوریت کو بچانے کے لیے نظریاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر انتہائی پسند کو ووٹ نہ دیں۔ لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔ کتاب کے مطابق امریکہ میں زیادہ تر نمایاں ریپبلکن رہنماؤں نے اپنی ذاتی ناپسندیدگی یا تحفظات کے باوجود بالآخر ٹرمپ کی ہی حمایت کی۔ جنہوں نے کھل کر ڈیموکریٹک امیدوار ہلیری کلنٹن کی حمایت کی، وہ زیادہ تر ریٹائرڈ سیاستدان تھے جن کا اپنا سیاسی مستقبل آپ سمجھے داؤ پر نہیں لگا تھا۔ تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر بڑے ریپبلکن رہنما کھل کر مخالفت کرتے تو نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ اگر اس وقت کے نمایاں ریپبلکن رہنما جیسے ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن، سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ میکونل یا سینیٹر جان مکین واضح طور پر ٹرمپ کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دے کر کلنٹن کی حمایت کا اعلان کر دیتے تو شاید 2016 کے انتخابات کا نتیجہ مختلف ہوتا، جیسا کہ فرانس میں اندازہ لگایا گیا کہ قدامت پسند امیدوار فلون کے حامیوں کے ووٹوں نے میکرون کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایک بہت بڑا کیا ہوتا اگر واٹ ایف ہے۔ اچھا، کتاب میں مصنفین نے آمرانہ رویے اتھارٹیرین بیہیویئر کی شناخت کے لیے 4 نشانیاں یا اشارے انڈیکیٹرز بھی بتائے تھے۔ کیا کتاب یہ کہتی ہے کہ ٹرمپ کی 2016 کی مہم ان معیارات پر پوری اترتی تھی؟ جی ہاں، چیپٹر 2 میں دی گئی تفصیلات اور مثالوں کی بنیاد پر کتاب کا تجزیہ یہی ہے کہ ٹرمپ کی مہم ان 4 معیارات پر پورا اترتی نظر آئی۔ پہلا معیار کیا تھا؟ جمہوری اصولیوں کو مسترد کرنا۔ کتاب حوالہ دیتی ہے کہ انہوں نے بار بار انتخابات کے نتائج کو پہلے سے ہی چیلنج کرنے اور انہیں رگڈ یعنی دھاندلی زدہ کہنے کی دھمکی دی، جو جمہوری عمل پر بنیادی عدم اعتماد کا اظہار تھا۔ صحیح۔ دوسرا معیار؟ مخالفین کی قانونی حیثیت سے انکار۔ انہوں نے اپنی مد مقابل ہلیری کلنٹن کو بار بار کروکڈ ہلیری کہا، انہیں مجرم قرار دیا اور یہ وعدہ کیا کہ صدر بننے کے بعد وہ انہیں جیل بھیجنے کے لیے ایک اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کریں گے۔ یہ رویہ سیاسی مخالف کو دشمن سمجھنے کے مترادف ہے۔ تیسرا؟ تشدد کو برداشت کرنا یا اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ کتاب ان کی ریلیوں میں دیے گئے کئی بیانات کا حوالہ دیتی ہے جہاں انہوں نے مظاہرین کے خلاف تشدد کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ اسے سراہا۔ جیسے یہ کہنا کہ کاش پرانے دن ہوتے، انہیں ایسٹریچر پر باہر لے جایا جاتا، یا ایک مظاہرہ کرنے والے کے بارے میں کہنا کہ میں اس کے منہ پر مکہ مارنا چاہوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کے حامیوں نے مظاہرین کو نقصان پہنچایا تو وہ ان کے قانونی اخراجات ادا کریں گے۔ ایک موقع پر انہوں نے سیکنڈ امینڈمنٹ یعنی اسلحہ رکھنے کے حق کے حامیوں کے حوالے سے کلنٹن کے خلاف ممکنہ تشدد کا مبہم اشارہ بھی دیا۔ اور چوتھا معیار؟ مخالفین اور میڈیا کی شہری آزادیوں سول لبرٹیز کو محدود کرنے پر آمادگی، ریڈینس ٹو کرٹیل سول لبرٹیز آف اپوننٹس انکلوڈنگ میڈیا۔ انہوں نے بار بار میڈیا کو عوام کا دشمن، اینیمی آف دا پیپل قرار دیا، لائبل لاز یعنی حد کے عزت کے قوانین کو کھولنے کی دھمکی دی تاکہ میڈیا اداروں پر مقدمہ کرنا آسان ہو جائے، اور ان میڈیا اداروں کو سزا دینے کی دھمکیاں دیں جو ان پر تنقید کرتے تھے۔ تو ان سب باتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو کتاب کا بنیادی پیغام کیا بنتا ہے اس چیپٹر میں؟ کتاب کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امریکہ میں سیاسی جماعتوں کی جو روایتی نگہبانی گیٹ کیپنگ کی صلاحیت تھی وہ بتدریج کمزور ہوتی گئی۔ خاص طور پر پرائمری نظام کے لازمی ہونے، باہر کے پیسے کی ریل پیل اور متبادل میڈیا کے پھیلاؤ نے ان حفاظتی دیواروں کو آپ کہہ لیں گرا دیا۔ اور اس کمزوری کا نتیجہ؟ اس کمزوری نے ایک ایسے شخص کے لیے راستہ کھول دیا جو کتاب کے مصنفین کے نزدیک آمرانہ رویے کے واضح اشارے دے رہا تھا۔
اس تاریخی حفاظتی رکاوٹ سیف گارڈ کی ناکامی نے کتاب کے مطابق امریکی جمہوریت کی بنیادوں کو کمزور کیا اور ایک ایسے امیدوار کو صدر بننے کا موقع فراہم کیا جسے شاید پرانا نظام اپنی تمام خامیوں کے باوجود روک لیتا۔ یعنی جمہوری عمل کو زیادہ کھلا اوپننس دینے کی کوششوں نے غیر ارادی طور پر اسے ایسے خطرات سے دوچار کر دیا جن سے پرانا اگرچہ کم جمہوری نظام اسے بچائے ہوئے تھا۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ بالکل، اور یہ بحث کہ جمہوریت میں کھلا پن، اوپننس اور استحکام، اسٹیبلٹی کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، وہ آج بھی اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ اب آتے ہیں چیپٹر 3 دی گریٹ ریپبلکن ایبڈیکیشن کی طرف۔ جی، یہ باب ایک بہت ہی آپ کہہ لیں اہم نقطے سے شروع ہوتا ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ آج کل جمہوریتیں جو ہیں وہ اکثر اچانک کسی ملٹری کو سے نہیں ختم ہوتی۔ اچھا؟ جی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ قدم بقدم منتخب رہنماؤں کے ہاتھوں ہی کمزور ہوتی ہیں یا دم توڑتی ہیں۔ منتخب رہنماؤں کے ہاتھوں؟ جی، مطلب جنہیں عوام نے چنا ہوتا ہے؟ بالکل وہی۔ یہ وہ رہنما ہوتے ہیں جو اقتدار میں آنے کے لیے تو جمہوری راستے استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر اقتدار میں آ کر انہی جمہوری اداروں اور اصولوں کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوہ، یعنی یہ ایک بدتدریج عمل ہے، اتنا دھیرے دھیرے کہ شاید فوراً پتہ بھی نہ چلے۔ ہاں بالکل، کتاب نے اس کو سمجھانے کے لیے وینیزویلا میں ہیوگو چاویز کی مثال دی ہے۔ اچھا، چاویز والی مثال؟ جی 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 جی، وہ 1998 میں صدر منتخب ہوئے تھے، ایک کرپٹ نظام کے خلاف عوامی غصے کو استعمال کر کے۔ شروع میں تو سب کچھ آپ دیکھیں جمہوری ہی لگ رہا تھا، نئے انتخابات ہوئے، نیا آئین بنا، لیکن پھر اقتدار میں آنے کے بعد، خاص طور پر جب ان کی مقبولیت کم ہونے لگی، تو انہوں نے آہستہ آہستہ جمہوری رکاوٹوں کو ہٹانا شروع کیا، جیسے حزب اختلاف کا ریکال ریفرینڈم تھا، اسے ڈیلے کیا۔ اچھا جی، پھر عدلیہ کو اپنے حامیوں سے بھر دیا، میڈیا پر دباؤ ڈالا اور بالآخر صدارتی مدت کی جو حدیں تھیں وہ بھی ختم کر دیں۔ اور یہ سب کچھ اہم بات یہ ہے کہ قانونی یا نیم قانونی طریقوں سے کیا گیا، یعنی بظاہر قانون کے دائرے میں رہ کر۔ جی ہاں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 2 دہائیوں بعد وینیزویلا ایک واضح آمریت بن چکا تھا۔ تو کتاب کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک نیا طریقہ ہے جمہوریت کے خاتمے کا جو بیلٹ باکس سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ تو کافی تشویشناک بات ہے۔ بالکل، اور یہیں پر سیاسی جماعتوں کا کردار، جسے کتاب گیٹ کیپرز کہتی ہے، یعنی دروازے کے محافظ، وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ گیٹ کیپرز، یہ کیا تصور ہے؟ کتاب کے مطابق کسی بھی جمہوریت کی صحت کا ایک بنیادی پیمانہ یہ ہے کہ وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے رہنما، کیا وہ انتہا پسند، جمہوریت دشمن یا ممکنہ اتھارٹیرین رجحانات رکھنے والے ڈیماگوگز کو اقتدار کے مرکزی دھارے میں آنے سے روکنے کی صلاحیت اور ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی پارٹی ایک فلٹر کا کام کرتی ہے۔ بالکل، گیٹ کیپنگ کی کئی سطحیں ہیں۔ بنیادی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پارٹی کا ٹکٹ ہی نہ دیا جائے، خاص طور پر بڑے عہدوں کے لیے۔ ٹھیک۔ پھر اگر کوئی ایسا شخص کسی طرح نامزدگی حاصل کر بھی لے تو پارٹی قیادت اس کی کھل کر مذمت کرے، اس کو انڈورس کرنے سے انکار کر دے اور اس سے کوئی اتحاد نہ بنائے۔ اور اگر صورتحال زیادہ سنگین ہو؟ جی، اور سب سے بڑھ کر اگر جمہوریت کو واقعی شدید خطرہ ہو تو یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اپنے نظریاتی مخالفین کے ساتھ مل کر ایک جمہوری امیدوار کی حمایت کی جائے تاکہ اس خطرے کو روکا جا سکے۔ یہ ایک طرح سے جمہوریت کا آپ کہہ لیں دفاعی نظام ہے۔ تو کیا امریکہ میں یہ نظام، یہ گیٹ کیپنگ ماضی میں کام کرتا رہا ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کتاب بتاتی ہے کہ ہاں، تاریخی طور پر امریکی سیاسی جماعتیں، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں، یہ کردار نبھانے میں کافی حد تک کامیاب رہی ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ انہوں نے کئی ایسی شخصیات کو جنہیں عوامی مقبولیت بھی حاصل تھیں لیکن وہ جمہوری اصولوں کے لیے خطرہ سمجھے جاتے تھے، انہیں اقتدار کے اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچنے سے روکا، جیسے ہنری فورڈ تھے جو اپنی اینٹی سیمیٹزم کے لیے مشہور تھے، جی، یا فادر کافلن، وہ ایک پاپولسٹ ریڈیو پریسٹ تھے،
فیشزم کی طرف مائل تھے، یا سینیٹر جوزف مکارتھی جنہوں نے مخالفین پر کیسے بے بنیاد الزامات لگائے، اور جارج والیس الاباما کے گورنر جی، ان کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، والیس 1968 میں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی نامزدگی چاہتے تھے۔ ان کا پیغام نسل پرستی، لا اینڈ آرڈر کی سخت گیری اور فیڈرل حکومت کی مخالفت پر مبنی تھا۔ انہیں خاص طور پر سفید فام محنت کش طبقے میں کافی حمایت حاصل تھی۔ لیکن پارٹی نے کیا کیا؟ ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت نے انہیں بالکل مسترد کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ والیس جمہوری نظام کے لیے ایک خطرہ ہیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ والیس کو ایک تیسری پارٹی، امریکن انڈیپینڈنس پارٹی بنا کر الیکشن لڑنا پڑا، جس سے ان کے جیتنے کے امکانات تقریباً ختم ہو گئے۔ تو یہ ایک واضح مثال ہوئی گیٹ کیپنگ کی۔ جی بالکل، جہاں پارٹی نے ممکنہ انتخابی فائدے پر جمہوری اصولوں کو ترجیح دی۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ گیٹ کیپنگ کا نظام پھر کمزور پڑ گیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ جی، کئی عوامل تھے۔ ایک بڑی تبدیلی تو 1970s کی دہائی میں صدارتی نامزدگی کے نظام میں اصلاحات تھیں، خاص طور پر میک گورن فریزر کمیشن کی سفارشات کے بعد پرائمری الیکشنز کا کردار بہت بڑھ گیا۔ پرائمری الیکشنز یعنی جماعتی انتخابات؟ جی، جن میں پارٹی کے رجسٹرڈ ووٹر براہ راست امیدواروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نامزدگی کا فیصلہ زیادہ تر پارٹی رہنماؤں، منتخب عہدیداروں اور پارٹی کی اہم شخصیات کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ وہ اسموک فلڈ رومز والی بات۔ اچھا، تو پہلے ایک طرح کا پیئر ریویو ہوتا تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں، پارٹی کے اندرونی لوگ امیدواروں کو جانتے تھے، ان کی شخصیت، مزاج، جمہوری اصولوں سے وابستگی کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ لیکن پرائمری نظام نے یہ طاقت پارٹی اشرافیہ سے لے کر عام ووٹروں کو دے دی، جو امیدواروں کو اکثر میڈیا کے ذریعے ہی جانتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیٹیکل آؤٹ سائیڈرز، سیلیبریٹیز یا بہت امیر لوگ جن کے پاس پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں بھی ہوتی تھی، بالکل، وہ براہ راست ووٹروں سے اپیل کر کے نامزدگی حاصل کرنے کے قابل ہو گئے۔ وہ پارٹی کے روایتی گیٹ کیپرز کو بائی پاس کر سکتے تھے۔ اور اس میں دوسرے عوامل بھی شامل ہوئے۔ آؤٹ سائڈ منی یعنی بیرونی پیسے کے لامحدود بہاؤ کا راستہ کھول دیا، جس سے امیدواروں کا پارٹی کے روایتی مالیاتی ڈھانچے پر انحصار کم ہو گیا۔ دوسری طرف متبادل میڈیا کا پھیلاؤ، کیبل نیوز، پھر انٹرنیٹ، سوشل میڈیا۔ اس نے کیا فرق ڈالا؟ اس نے امیدواروں کو موقع دیا کہ وہ روایتی میڈیا کے فلٹرز جیسے اخبارات کے ایڈیٹرز وغیرہ ان کو نظر انداز کر کے براہ راست اپنے حامیوں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ تو یہ سب مل کر گیٹ کیپنگ کے نظام کو آپ کہہ لیں کھوکھلا کر رہے تھے۔ تو یہ سارا پس منظر تھا 2016 کے صدارتی انتخاب کا۔ اب آتے ہیں اصل موضوع پر، دی گریٹ ریپبلکن ایبڈیکیشن۔ تو کتاب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ 2016 میں ریپبلکن پارٹی اپنی یہ گیٹ کیپنگ کی ذمہ داری نبھانے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ جی، کتاب کا موقف بالکل یہی ہے۔ ان کے مطابق یہ ناکامی کئی مراحل پر نظر آئی۔ سب سے پہلے انویزیبل پرائمری کے مرحلے پر۔ انویزیبل پرائمری وہ کیا ہے؟ یہ وہ غیر رسمی دور ہوتا ہے جو اصل پرائمریز شروع ہونے سے پہلے چلتا ہے، جب امیدوار پارٹی کے بااثر رہنماؤں، ڈونرز اور اہم شخصیات کی حمایت یعنی انڈورسمنٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ، جو ایک مشہور بزنس مین اور ریالٹی ٹی وی اسٹار تھے، وہ اپنی سیلیبریٹی سٹیٹس اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے روایتی پارٹی حمایت کے بغیر ہی عوامی مقبولیت اور میڈیا کوریج حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ گیٹ کیپرز انہیں یا تو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے یا انہیں روک نہیں پائے۔ اور پھر جب اصل پرائمری انتخابات شروع ہوئے، وہاں دوسری ناکامی ہوئی۔ اگرچہ کچھ پارٹی رہنماؤں اور دانشوروں نے ٹرمپ کو روکنے کی کوششیں کیں، ان کے خلاف مہم بھی چلائی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ٹرمپ نے ایک کے بعد ایک پرائمری جیتی، لاکھوں ووٹ حاصل کیے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان پرائمری فتوحات نے ٹرمپ کی نامزدگی کو ایک ایسی لیجیٹیمیسی، ایک طرح کا جواز دے دیا جسے پارٹی قیادت کے لیے نظر انداز کرنا یا مسترد کرنا عملی طور پر ناممکن ہو گیا تھا۔ ووٹروں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ لیکن اصل امتحان تو شاید جنرل الیکشن کے مرحلے پر تھا، جب مقابلہ ہلیری کلنٹن سے تھا۔ وہاں ریپبلکن گیٹ کیپرز کا کیا کردار رہا کتاب کے مطابق؟ کتاب کے مطابق یہ تیسری اور سب سے فیصلہ کن ناکامی تھی۔
نامزدگی کے بعد بیشتر اہم اور منتخب ریپبلکن رہنماؤں نے ٹرمپ کے ماضی کے بیانات، ان کے کاروباری ریکارڈ اور ان کے انداز سیاست میں جمہوری اصولوں سے انحراف کے واضح اشاروں کے باوجود اتھارٹیرین وارننگ سائنز جنہیں کتاب کہتی ہے؟ جی بالکل، ان سب کے باوجود یا تو کھل کر ان کی توثیق کر دی یا پھر خاموشی اختیار کر لی۔ کیا کتاب کوئی موازنہ کرتی ہے کہ دوسری جمہوریتوں میں کیا ہوتا ہے ایسی صورتحال میں؟ ہاں، کتاب یورپی مثالیں دیتی ہے، واضح کرنے کے لیے کہ وہاں قدامت پسند جماعتوں نے ماضی میں کیسے رد عمل ظاہر کیا۔ مثال کے طور پر 2016 میں آسٹریا کے صدارتی انتخابات میں جب انتہائی دائیں بازو کی فریڈم پارٹی کے امیدوار نوربرٹ ہوفر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے، جی، تو مرکز دائیں بازو کی آسٹرین پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اپنی نظریاتی مخالفت کے باوجود ہوفر کو روکنے کے لیے آزاد امیدوار الیگزینڈر وانڈر بیلن کی حمایت کی، جو پہلے گرین پارٹی کے سربراہ تھے۔ اچھا، یعنی اپنے مخالف کی حمایت کی ایک بڑے خطرے کو روکنے کے لیے۔ بالکل۔ اسی طرح 2017 میں فرانس میں جب قدامت پسند امیدوار فرانسوا فلونز پہلے راؤنڈ میں ہار گئے تو انہوں نے فوراً اپنے حامیوں سے اپیل کی کہ وہ دوسرے راؤنڈ میں انتہائی دائیں بازو کی میرین لپین کو شکست دینے کے لیے مرکز کے ایمانوئل مکرون کو ووٹ دیں۔ لیکن امریکہ میں 2016 میں ایسا نہیں ہوا۔ ریپبلکن رہنماؤں نے ٹرمپ کے مقابلے میں کلنٹن کی حمایت نہیں کی، بہت ہی کم لوگوں نے۔ کتاب کہتی ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے الیکشن سے کچھ پہلے 78 نمایاں ریپبلکنز کی فہرست شائع کی تھی جنہوں نے کلنٹن کی حمایت کا اعلان کیا تھا، لیکن ان میں صرف ایک موجودہ رکن کانگریس تھے، رچرڈ ہیننا، اور وہ بھی اسی سال ریٹائر ہو رہے تھے۔ کوئی موجودہ گورنر یا سینیٹر نہیں؟ کوئی نہیں۔ زیادہ تر نے یا تو ٹرمپ کی حمایت کی یا اگر تحفظات تھے بھی تو خاموش رہیں یا نیم دلی سے حمایت کی۔ کتاب اسے ایک اجتماعی ایبڈیکیشن کہتی ہے، یعنی اپنی ذمہ داری سے دستبرداری۔ ایبڈیکیشن، یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ کتاب اس کی وجوہات کیا بتاتی ہے؟ ریپبلکن رہنماؤں نے یہ راستہ کیوں چنا؟ دیکھیے، یہ باب وجوہات پر بہت تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ فوکس خود ایبڈیکیشن پر ہے، لیکن کچھ ممکنہ عوامل کی طرف اشارہ ضرور ہے جن کا ذکر شاید بعد کے ابواب میں زیادہ تفصیل سے ہو۔ ایک وجہ تو سیدھا سادہ پولیٹیکل کیلکولیشنز تھیں۔ یعنی سیاسی حساب کتاب؟ جی، ٹرمپ مقبولیت حاصل کر رہے تھے، وہ پارٹی کے کور بیس کو متحرک کر رہے تھے اور ان کے جیتنے کا امکان نظر آنے لگا تھا۔ پارٹی رہنماؤں نے شاید سوچا کہ ان کی مخالفت کر کے وہ جیتنے والی پارٹی کا حصہ بننے سے محروم رہ جائیں گے۔ اور دوسرا عنصر؟ دوسرا عنصر حمایت کھونے کا خوف، فیئر آف لوزنگ سپورٹ۔ پارٹی رہنما، خاص کر منتخب عہدوں پر جو تھے، وہ اپنے ووٹروں کی ناراضگی سے ڈرتے تھے، خاص کر پرائمری ووٹرز کی۔ اچھا، ٹرمپ کی حمایت پارٹی کے اندر اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ ان کی مخالفت کرنا ایک طرح سے سیاسی خودکشی لگتا تھا۔ وہ اپنی پوزیشن، اپنا اثر و رسوخ کھونے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ اور کیا کوئی نظریاتی پہلو بھی تھا؟ پارٹی کی سوچ میں کوئی تبدیلی آ رہی تھی؟ کتاب اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے، جس پر بعد میں زیادہ بات ہوتی ہے، کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر وسیع تر نظریاتی تبدیلیوں اور بڑھتی ہوئی پولرائزیشن یعنی نظریاتی خلیج بھی ایک اہم عنصر تھا۔ پولرائزیشن؟ جی، پارٹی میں ایک عرصے سے ایکسٹریمزم اور سیاست بطور جنگ یعنی پالیٹکس ایز وارفیئر کا رویہ پنپ رہا تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ ماضی میں پارٹی قیادت نے ٹی پارٹی تحریک یا برتھر موومنٹ جیسے انتہا پسند عناصر کو نہ صرف برداشت کیا تھا بلکہ کسی حد تک انہیں مرکزی دھارے میں قبول بھی کر لیا تھا۔ تو اس نے راستہ ہموار کیا؟ شاید اس نے 2016 میں ٹرمپ جیسے غیر روایتی اور اصول شکن امیدوار کے لیے قبولیت کی راہ ہموار کی، مخالفین کو دشمن سمجھنے اور ہر قیمت پر جیتنے کی ذہنیت غالب آ رہی تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ سیاسی فائدہ، ذاتی پوزیشن کا خوف اور پارٹی کے اندر بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور پولرائزیشن، ان سب نے مل کر ریپبلکن رہنماؤں کو اپنی گیٹ کیپنگ کی ذمہ داری ترک کرنے پر مائل کیا۔ کتاب کا تجزیہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کوئی ایک وجہ نہیں تھی بلکہ کئی عوامل کا مجموعہ تھا جس کے نتیجے میں یہ ایبڈیکیشن ہوئی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس باب کے آخری حصے کی طرف۔
اس گیٹ کیپنگ کی ناکامی، اس ایبڈیکیشن کے نتائج کیا ہوئے؟ کتاب کے مطابق اس نے امریکی جمہوریت پر کیا اثر ڈالا؟ کتاب کا استدلال ہے کہ اس ناکامی نے دو بنیادی اگرچہ ان ریٹن جمہوری اصولوں یا روایات یعنی ڈیموکریٹک نارمز کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر کسی بھی فعال جمہوریت کا انحصار ہوتا ہے۔ یہ آئین یا قانون کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن جمہوریت کو چلانے کے لیے بہت اہم ہیں۔ وہ کون سے دو اصول ہیں؟ پہلا اصول ہے باہمی برداشت یعنی میوچول ٹالریشن۔ میوچول ٹالرنس۔ جی، یہ اس بنیادی مفروضے پر مبنی ہے کہ آپ کے سیاسی مخالفین، چاہے آپ ان سے کتنا ہی شدید اختلاف کیوں نہ رکھتے ہوں، وہ غدار یا ملک دشمن نہیں ہیں، بلکہ وہ جائز حریف ہیں، لیجٹیمیٹ رائیولز ہیں۔ صحیح۔ انہیں بھی انتخابات میں حصہ لینے، جیتنے اور حکومت کرنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا آپ کو۔ جمہوریت میں اقتدار پرامن طریقے سے ایک پارٹی سے دوسری کو منتقل ہوتا ہے، اسی اصول کی بنیاد پر۔ اور دوسرا اصول؟ دوسرا اصول ہے ادارہ جاتی تحمل یعنی انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس۔ انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں اپنے قانونی اور آئینی اختیارات یعنی لیگل اینڈ انسٹیٹیوشنل پریروگیٹیوز کو استعمال کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کریں، صرف اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی کام کرنے کا قانونی اختیار ہے، ضروری نہیں کہ آپ اسے اس کی آخری حد تک استعمال کریں، خاص طور پر اگر ایسا کرنا نظام کی روح یا جمہوری روایات کے خلاف ہو۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر سینٹ میں فلیبسٹر کا بیجا استعمال، یا صدر کا اپنی ایگزیکٹو پاورز کا حد سے زیادہ استعمال، یا عدلیہ میں ججوں کی تقرری کے عمل کو سیاسی ہتھیار بنانا، یہ سب فوربیئرنس کی کمی کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ 2016 میں ریپبلکن پارٹی کی ایبڈیکیشن نے ان دونوں اصولوں میوچل ٹالریشن اور انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس کو کمزور کیا۔ کیسے؟ کتاب کے مطابق ٹرمپ نے اپنی پورے انتخابی مہم کے دوران ہی ان دونوں اصولوں کو بار بار پامال کیا۔ مثال کے طور پر میوچول ٹالریشن کی خلاف ورزی تب ہوئی جب انہوں نے اپنے مخالفین کو کروکٹ کہا، انتخابی عمل کو بار بار ریگڈ قرار دیا۔ جی، دھاندلی زدہ۔ ہاں، بغیر کسی ثبوت کے لاکھوں غیر قانونی ووٹ ڈالے جانے کے دعوے کیے، اور سب سے بڑھ کر جب انہوں نے حتمی صدارتی مباحثے میں یہ واضح طور پر کہنے سے انکار کر دیا کہ اگر وہ ہار گئے تو نتائج کو تسلیم کریں گے، یہ تو براہ راست اپنے حریف کی لیجٹیمیسی اور انتصابی عمل کی ساخت پر حملہ تھا۔ اور انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس کے حوالے سے اس کی خلاف ورزی تب نظر آئی جب انہوں نے اپنی ریلیوں میں مظاہرین کے خلاف تشدد پر اکسایا، یا جب انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی دھمکیاں دیں۔ کتاب کہتی ہے کہ جب پارٹی کے رہنماؤں یعنی گیٹ کیپرز نے اس قسم کے رویے اور بیانات پر نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ ایسے امیدوار کی حمایت بھی جاری رکھی، تو وہ دراصل ان بنیادی جمہوری اصولوں کی پامالی میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ایسے اصول توڑنا قابل قبول ہے۔ اس کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ سیاست پر کیا اثر پڑا؟ فوری نتیجہ یہ نکلا کہ سیاست مزید زہریلی اور پولرائزڈ ہو گئی۔ جب آپ اپنے مخالف کو جائز حریف نہیں بلکہ دشمن سمجھنے لگتے ہیں، یعنی میوچول ٹالریشن ختم ہو جاتا ہے۔ جی۔ اور جب آپ ہر قانونی اختیار کو مخالف کو کچلنے کے لیے استعمال کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، یعنی انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس ختم ہو جاتا ہے، تو سیاست ایک جنگ بن جاتی ہے۔ ادارے جو غیر جانبدار ایمپائر سمجھے جانے چاہیے وہ بھی ہتھیار بن جاتے ہیں۔ کتاب اس طرز عمل کو کانسٹیٹیوشنل ہارڈ بال کہتی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل ہارڈ بال یعنی آئینی اختیارات کا بے رحمی سے استعمال۔ بالکل، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ اور اس سب کا جمہوریت کے مستقبل پر کیا اثر پڑتا ہے کتاب کے مطابق؟ کتاب خبردار کرتی ہے کہ جب مرکزی دھارے کی جماعتیں اپنی گیٹ کیپنگ کی ذمہ داری ترک کر دیتی ہیں تو وہ نہ صرف جمہوری اصولوں کو کمزور کرتی ہیں بلکہ وہ دراصل جمہوریت مخالف قوتوں، اینٹی ڈیموکریٹک فورسز اور نظریات رکھنے والوں کو اقتدار تک پہنچنے کا راستہ فراہم کرتی ہیں۔ اچھا۔ اور جب ایسے رہنما اقتدار میں آ جاتے ہیں جو ان اصولوں کا احترام نہیں کرتے تو پھر وہ انہی جمہوری اداروں، عدلیہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے، سول سروس، انتخابی نظام، ان کو اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے اور مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
یعنی وہ نظام کو ہی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، وہ کھیل کے ریفریز کو قابو کر سکتے ہیں، مخالف آوازوں جیسے میڈیا یا آزاد اداروں کو کمزور کر سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کھیل کے بنیادی اصول، رولز آف دا گیم ہی بدل سکتے ہیں۔ تو چیپٹر 3 کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ 2016 میں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے اپنی تاریخی گیٹ کیپنگ کی ذمہ داری سے دستبرداری یعنی ایبلیکیشن ایک بہت ہی فیصلہ کن لمحہ تھا۔ جی بالکل۔ اس نے نہ صرف ایک ایسے امیدوار کو اقتدار تک پہنچایا جس نے جمہوری اصولوں سے بے نیازی کا اظہار کیا تھا، بلکہ اس نے خود ان اصولوں کو کمزور کر کے امریکی جمہوریت کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا کر دیا۔ جی ہاں، یہ باب اسی بات پر زور دیتا ہے کہ جمہوریت صرف مضبوط آئین اور قوانین کا نام نہیں، بلکہ یہ ان لکھی ہوئی روایات، ان نارمز پر بھی قائم ہوتی ہے جنہیں سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں کو فعال طور پر برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ جب یہ گارڈ ریلز، یہ حفاظتی رکاوٹیں کمزور پڑ جاتی ہیں یا گرا دی جاتی ہیں تو پوری جمہوری عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اب آتے ہیں چیپٹر 4 کی طرف، سبورٹنگ ڈیموکریسی۔ ہاں، تو یہ چیپٹر اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آج کل ڈیموکریسیز ختم کیسے ہو رہی ہیں، اور کتاب کہتی ہے کہ یہ پہلے جیسے ملٹری کودس سے نہیں ہوتا، بلکہ اب یہ ہوتا ہے انہی الیکٹڈ لیڈرز کے ذریعے، جو سسٹم ان کو پاور میں لاتا ہے اسی کو وہ اندر سے کمزور کرتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ بالکل، اور یہ ہوتا بھی بہت آہستہ آہستہ ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتاب میں ایک بڑی اچھی مثال ہے فٹ بال میچ کی، کہ جیتنے کے لیے آپ پہلے ریفریز کو قابو کرتے ہیں، پھر جو اپوزیشن کے مین پلیئرز ہیں ان کو باہر کر دیتے ہیں، اور پھر اینڈ میں جا کر آپ رولز ہی بدل دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور سب جیسے آپ نے کہا لیگالٹی کے نام پر۔ ہاں، یہ فٹ بال والی مثال سے بات کافی واضح ہو جاتی ہے۔ تو پہلا قدم ریفریز کو قابو کرنا۔ یہ ریفریز ہیں کون ڈیموکریٹک سسٹم میں؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، یہاں ریفریز سے مراد وہ سب ادارے ہیں جن سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے، جیسے جوڈیشل سسٹم ہو گیا، لا انفورسمنٹ باڈیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز، ٹیکس اتھارٹیز یا پھر ریگولیٹری ایجنسیز۔ جو لوگ پاور کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان پر قبضہ کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ اور یہ قبضہ کرتے کیسے ہیں؟ کوئی خاص طریقہ ہے اس کا؟ ایک جو عام طریقہ کتاب بتاتی ہے وہ یہ کہ جو پرانے غیر جانبدار سول سرونٹس ہیں ان کو آپ کہہ لیں خاموشی سے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، اور ان کی جگہ اپنے لوگ لائلسٹس لگا دیے جاتے ہیں۔ اس میں ہنگری کی مثال دی ہے کتاب نے کہ 2010 میں جب وکٹر اوربان واپس پاور میں آئے تو انہوں نے ایک ایک کر کے جو آزاد ادارے تھے، پروسیکیوشن سروس، اسٹیٹ آڈٹ آفس، اومبڈسمین، اسٹیٹسٹیکل آفس، یہاں تک کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، سب میں اپنے حامی بھر دیے۔ اچھا، تو ہی وہی پیکنگ دا کورٹس والی اسٹریٹجی ہے، یا اداروں میں اپنے بندے بھر دینا۔ لیکن کیا یہ ہر جگہ ممکن ہوتا ہے؟ کچھ اداروں میں تو شاید لوگوں کو ہٹانا اتنا آسان نہ ہو۔ بالکل ٹھیک، جن اداروں کو اس طرح صاف کرنا یعنی کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے وہاں پھر دوسرے طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ پیرو کی مثال ہے، 1990s میں پریزیڈنٹ فوجی موری کے جو انٹیلیجنس چیف تھے ولاڈیمیرو مونٹیسینوس، اس نے تو حد ہی کر دی تھی۔ ان کی نیشنل انٹیلیجنس سروس نے اپوزیشن پولیٹیشنز، ججز، بزنس مین، صحافی، سینکڑوں لوگوں کی انہوں نے ویڈیوز بنوا لی، ان کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز کی چپکے سے، اور پھر ان ویڈیوز کی بنیاد پر بلیک میل کیا۔ بلیک میل؟ سیدھا۔ جی ہاں۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ وہ مونٹیسینوس کئی سپریم کورٹ ججز اور پروسیکیوٹرز کو باقاعدہ ماہانہ کیش دیتا تھا، رشوت۔ یا اللہ، تو یا تو خرید لو یا بلیک میل کرو، یہ تو بالکل کھلی کرپشن ہے۔ لیکن اگر کوئی جج نہ بکے، نہ بلیک میل ہو، پھر تیسرا ہتھیار ہے امپیچمنٹ کا، مواخذہ کا۔ ارجنٹینا کی مثال دی ہے، 1946 میں جب پیرون صدر بنے تو سپریم کورٹ کے 5 میں سے 4 ججز ان کے خلاف تھے، تو پیرون کے لوگوں نے کانگریس میں ان میں سے 3 پر میلفیزنس یعنی بدعنوانی کا الزام لگا کر امپیچمنٹ چلا دیا۔ اچھا۔ ہاں، اور جب وہ ہٹ گئے تو پیرون نے ان کی جگہ اپنے وفادار لوگ لگا دیے۔ ایسا ہی کچھ پیرو میں فجموری نے کیا جب وہاں کا کانسٹیٹیوشنل ٹریبیونل ان کی تیسری ٹرم کے راستے میں آ رہا تھا، اسے بھی ٹارگٹ کیا گیا۔
ہاں، تو مطلب یہ سارے طریقے اپوائنٹمنٹس، بلیک میل، رشوت، امپیچمنٹ، ان سب سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ریفریز یعنی عدلیہ اور باقی ادارے وہ حکومت کی طرف ہو جائیں۔ اس سے پھر حکومت کو کانسٹیٹیوشنل چیلنجز سے بچاؤ مل جاتا ہے اور مخالفوں کو دبانے کا ایک قانونی راستہ بھی۔ بالکل صحیح سمجھیے اب جب ریفریز قابو میں آ گئے تو واپس اس فٹ بال مثال پر جائیں۔ اب باری آتی ہے مخالف ٹیم کے جو کی پلیئرز ہیں ان کو میدان سے باہر کرنے کی۔ ہاں، یہ لاجیکل لگتا ہے۔ جب امپائرز آپ کے ساتھ ہیں تو پھر سٹار پلیئرز کو ٹارگٹ کرو۔ یہ کی پلیئرز کون ہیں؟ کتاب کن لوگوں کا ذکر کرتی ہے؟ دیکھیں، اس میں عام طور پر اپوزیشن پولیٹیشینز تو ہوتے ہی ہیں، پھر وہ بزنس مین جو اپوزیشن کو فنڈنگ دیتے ہیں، بڑے میڈیا ہاؤسز جو تنقید کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ بہت بااثر مذہبی یا کلچرل فگرز بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ مطلب ہر وہ بندہ یا ادارہ جو حکومت کی پاور کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اور ان کو کیسے سائیڈ لائن کیا جاتا ہے؟ وہی خریدنے والا طریقہ؟ کہیں کہیں خریدنے کی کوشش ہوتی ہے، جیسے پیرو میں مونٹیسینوس نے کی، لیکن جو نہیں بکتے انہیں پھر کمزور کیا جاتا ہے، اور اکثر وہی بات لیگالٹی کے پردے میں۔ جیسے ارجنٹینا میں پیرون کے دور میں ایک اپوزیشن لیڈر تھے ریکارڈو بالبن، ان کو جیل میں ڈال دیا اس الزام پر کہ انہوں نے صدر کی بے عزتی کی ہے۔ صرف بے عزتی پر؟ جی، ملیشیا میں مہاتیر محمد نے اپنے سب سے بڑے رائیول انور ابراہیم پر سوڈومی چارجز لگا کر انہیں اریسٹ کروا دیا۔ وینیزویلا میں لیوپولڈو لوپیز، ایک اور اپوزیشن لیڈر، ان کو 2014 کے پروٹیسٹ کے بعد انسائٹنگ وائلنس کے الزام میں پکڑ لیا گیا، حالانکہ کتاب کہتی ہے کہ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ یہ تو سیاست دانوں کی بات ہو گئی۔ میڈیا کا کیا؟ وہ تو آج کل بہت پاورفل ہے، کیا ان کو بھی اسی طرح؟ ہاں، میڈیا کو تو خاص طور پہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کو قابو کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں یہ لیڈرز۔ ٹرکی کی مثال ہے، پریزیڈنٹ ارڈوغان کی حکومت نے وہاں کے سب سے بڑے میڈیا گروپ ڈان یائن پر اتنا بھاری ٹیکس ایویژن کا جرمانہ لگا دیا کہ وہ بیچارے اپنے اخبار، ٹی وی چینل سب بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ اچھا، اور خریدا کس نے؟ وہی حکومت کے قریبی بزنس مین نے۔ تو مطلب فائنینشل پریشر ڈال کر؟ بالکل۔ رشیا میں بھی ایسا ہی ہوا۔ پریزیڈنٹ پوتن نے این ٹی وی نیٹ ورک کے مالک تھے ولادیمیر گوسنسکی، ان پر ٹیکس اتھارٹیز کو یوز کیا، ان کو اریسٹ کیا اور اینڈ میں ان کو مجبور کر دیا کہ وہ این ٹی وی کو حکومت کی کمپنی گیز برام کو بیچ دیں۔ اسی طرح وینیزویلا میں چاویز نے گلوبو ویژن ٹی وی کے مالک گیرمو زولاگا کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کروا دیں۔ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور چینل حکومت کے حامی نے خرید لیا۔ یہ تو بڑی سسٹمیٹک طریقہ لگ رہا ہے۔ سیاستدان خاموش، میڈیا قابو میں، تو پھر اپوزیشن کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کیا ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو اپوزیشن کو فنڈ کرتے ہیں؟ لازمی طور پہ یہ بھی پلان کا حصہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی فنڈنگ روک دی جائے۔ پوتن نے تو 2000 میں ہی رشیا کے جو اولیگارکس تھے، امیر ترین لوگ، ان کو صاف کہہ دیا تھا سیاست سے دور رہو۔ جو نہیں مانے، جیسے بورس برزوفسکی یا میخائل کھوڈاکوفسکی، جنہوں نے اپوزیشن کو فنڈ کیا، انہیں یا تو ملک چھوڑنا پڑا یا کھوڈاکوفسکی کی طرح بہت لمبی قید ملی۔ ٹرکی میں بھی پریزیڈنٹ اردوغان کی حکومت نے ایک نئی پارٹی تھی، گنج پارٹی، اس کے فاؤنڈر تھے جیم اوزن، ان کی پوری بزنس ایمپائر پر ہی قبضہ کر لیا۔ اور ایک بڑا گروپ ہے کوچ گروپ، ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے 2013 کے پروٹیسٹس میں مدد کی تھی اور ان پر بہت پریشر ڈالا۔ تو یہ ساری چیزیں، اریسٹس، میڈیا کنٹرول، بزنس مین پر دباؤ، ان سب کا مقصد پھر اختلاف کو ختم کرنا ہے اور اپوزیشن کو بالکل بے بس کر دینا ہے۔ ریفریز قابو میں، کی پلیئرز باہر، اب کیا بچا فٹ بال کی مثال میں؟ اب آتا ہے، آپ کہہ لیں، آخری مرحلہ، اور شاید سب سے خطرناک۔ وہ ہے کھیل کے قوانین، یعنی رولز آف دا گیم کو ہی اس طرح بدل دینا کہ جو حکومت میں ہے اس کو ہمیشہ کے لیے فائدہ ہو جائے، اور پلینگ فیلڈ اتنا ان ایون ہو جائے کہ اپوزیشن کا جیتنا ممکن ہی نہ رہے۔ رولز بدلنا مطلب کانسٹیٹیوشن بدل دینا؟ ضروری نہیں کہ پورا کانسٹیٹیوشن بدلیں، اکثر یہ کام الیکٹورل لاز میں تبدیلی کر کے یا سٹیزن شپ لاز میں یا دوسرے قوانین میں ایسی چھوٹی چھوٹی لیکن اہم تبدیلیاں کر کے کیا جاتا ہے۔ کتاب اس کی ایک بہت زبردست تاریخی مثال دیتی ہے، امریکہ کے جم کرو ساؤتھ سے، سول وار کے بعد۔ اچھا، وہ جم کرو لاز، ہاں سنا ہے۔ جی، جب 14th اور 15th امینڈمنٹ سے سیاہ فام مردوں کو ووٹ کا حق ملا تو جنوبی ریاستوں نے، جہاں ڈیموکریٹس کا کنٹرول تھا،
انہوں نے اس حق کو ختم کرنے کے لیے نئے نئے قانونی طریقے نکالے۔ مقصد تھا سیاہ فام ووٹرز کو ڈس انفرینچائز کرنا۔ کیسے طریقے تھے وہ؟ بڑے کریٹیو طریقے تھے، جیسے ساؤتھ کیرولائنا میں ایک 8 باکس لا تھا۔ اس میں بیلٹ پیپر اتنا کمپلیکیٹڈ تھا، الگ الگ باکس تھے ہر عہدے کے لیے، کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا اس کے لیے صحیح ووٹ ڈالنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ اور اس وقت زیادہ تر سیاہ فام ناخواندہ تھے، تو ان کا ٹرن آؤٹ گر گیا۔ پھر پول ٹیکس لگائے گئے، یعنی ووٹ ڈالنے کے لیے پیسے دینے پڑتے تھے۔ پھر لٹریسی ٹیسٹ شروع کیے، جو جان بوجھ کر اتنے مشکل بنائے جاتے تھے کہ سیاہ فام لوگ فیل ہو جائیں۔ یہ ساؤتھ کیرولائنا، ٹینیسی، الاباما سب جگہ ہوا۔ لیکن یہ تو بالکل غیر انصافی تھی۔ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل تھا اس وقت؟ دیکھنے میں شاید ٹیکنیکلی ٹھیک تھے، کیونکہ لفظوں میں نسل کا ذکر نہیں تھا، لیکن ان کا مقصد، ان کی اسپرٹ، وہ بالکل کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھی۔ کتاب میں الاباما کے ایک لا میکر کا کوٹ ہے جو کہتا ہے کہ یہ قانون سیاہ فاموں کو سیاست سے نکال دے گا، بالکل لیگلی۔ ٹینیسی کے ایک اخبار نے لکھا، یا یہ بل پاس کرو یا ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور جب پاس ہوا تو ہیڈ لائن تھی، آخر کار محفوظ، الوداع ریپبلکنز، کیونکہ سیاہ فام اس وقت ریپبلکنز کو ووٹ دیتے تھے۔ اور نتیجہ کیا ہوا اس سب کا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی سالوں میں جنوب میں سیاہ فام ووٹر ٹرن آؤٹ پریکٹیکلی زیرو ہو گیا، اور ریپبلکن پارٹی وہاں سے، آپ سمجھ لیں، ایک صدی کے لیے غائب ہو گئی۔ تو یہ مثال دکھاتی ہے کہ کیسے قانونی طریقوں سے بھی ڈیموکریسی کو انڈرمائن کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی زبردست مثال ہے۔ ریفریز قابو میں، پلیئرز سائیڈ لائن، رولز چینج۔ اور کوئی طریقہ ہے جس کا ذکر ہو اس چیپٹر میں؟ جی ہاں، ایک اور بہت اہم چیز ہے جس پر کتاب زور دیتی ہے، وہ ہے کرائسس کا استعمال، بحرانوں کا۔ جو لیڈرز اتھارٹیرین ہوتے ہیں وہ اکثر کرائسس، چاہے وہ اکانومی کے ہوں، قدرتی آفت ہو، یا خاص طور پر سیکیورٹی تھریٹس ہوں جیسے جنگ یا دہشت گردی، ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے اینٹی ڈیموکریٹک قدموں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ بحرانوں کا استعمال؟ یہ کیسے؟ مطلب لوگ ڈر جاتے ہیں؟ ہاں بالکل، جب ملک میں کوئی بحران آتا ہے، خاص کر سیکیورٹی کا، تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ حفاظت کے لیے حکومت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسے ریلی راؤنڈ دا فلیگ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ جیسے 9/11 کے بعد امریکہ میں پریزیڈنٹ بش کی ریٹنگز ایک دم اوپر چلی گئی تھیں۔ ایسے ٹائم پہ لوگ اپنی کچھ سول لبرٹیز بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں حفاظت کے لیے۔ کتاب 9/11 کے بعد کی پبلک اوپینین اور اس سے پہلے ورلڈ وار 2 میں پرل ہاربر کے بعد جاپانیز امریکن انٹرنمنٹ کی مثال دیتی ہے۔ تو یہ لیڈرز اس ڈر اور سپورٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں پھر؟ ایگزیکٹلی، وہ ان بحرانوں کو ایک موقع سمجھتے ہیں اپنی پاور بڑھانے کا اور ڈیموکریٹک چیکس کو کمزور کرنے کا۔ فلپینز میں مارکوس نے 1972 میں منیلا میں کچھ بم بلاسٹ ہوئے اور ایک مبینہ قتل خانہ حملہ ہوا ان پر۔ ان کو بنیاد بنا کر مارشل لا لگا دیا، کانسٹیٹیوشن سسپینڈ کر دیا، اور کتاب کہتی ہے اس وقت شبہ تھا کہ یہ حملے شاید خود حکومت نے کروائے ہوں۔ یعنی فالس فلیگ، بحران پیدا کرو پھر اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ ایسا شبہ کئی جگہ ظاہر کیا گیا ہے۔ جرمنی میں 1933 میں رائکسٹیگ فائر کو ہٹلر نے فوراً استعمال کیا، کہا یہ کمیونسٹ نے کیا ہے، اور ایمرجنسی ڈکریز لگا کر ساری سول لبرٹیز ختم کر دیں، اپنی ڈکٹیٹرشپ کی راہ بنا لی۔ رشیا میں 1999 کے اپارٹمنٹ بامبنگز، جن پر اب بھی سوال ہے کہ کس نے کیے، ان کو پوتن نے چیچنیا میں جنگ شروع کرنے اور کریک ڈاؤن کے لیے یوز کیا۔ ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی۔ اور بالکل ریسنٹ مثال ٹرکی کی ہے۔ 2015 کے اٹیکس اور خاص کر 2016 کی کو اٹیمپٹ کے بعد پریزیڈنٹ ایرڈوغان نے اسے یوز کیا۔ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا، ہزاروں لوگ نکالے گئے، اریسٹ ہوئے، میڈیا بند ہوا، اور اینڈ میں کانسٹیٹیوشنل چینجز سے پریزیڈنٹ کے پاس بہت زیادہ پاورز آ گئیں۔ تو اس سب سے مطلب یہ بات سامنے آتی ہے کہ کرائسس چاہے اصلی ہو یا بنایا گیا ہو، یہ اتھارٹیرین لوگوں کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہوتا ہے، پاور گراب کرنے کا، ڈیموکریسی کو پیچھے دھکیلنے کا۔ لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور شاید زیادہ ریزسٹنس نہیں کرتے۔ جی ہاں، اور اس پورے چیپٹر کا آپ کہہ لیں نچوڑ یہی ہے کہ ڈیموکریسی کو کمزور کرنے کا یہ سارا پروسیس، ریفریز، پلیئرز، رولز، کرائسس، یہ سب عام طور پر لیگل طریقوں سے ہوتا ہے، قانون کے اندر رہ کر، چھوٹے چھوٹے قدموں میں، آہستہ آہستہ۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ یہ سب شاید پارلیمنٹ سے پاس ہو رہا ہو، سپریم کورٹ کہہ رہی ہو کہ کانسٹیٹیوشنل ہے، خلاقو نہیں ہے یہ۔ بالکل، اور ہمیشہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اچھا مقصد بتایا جاتا ہے، جیسے ہم کرپشن مٹا رہے ہیں
یا الیکشنز کو صاف کر رہے ہیں یا نیشنل سیکیورٹی کو آگے رکھ رہے ہیں۔ ان اچھے نعروں کی آڑ میں اصل میں ڈیموکریسی کی بنیادیں کمزور کی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عام شہری کے لیے یہ پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ ان کو شاید لگے کہ سب ٹھیک ہے، سب قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی آئرنی ہے اس میں، اور کتاب اسی پہ زور دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو ختم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اسے ڈیموکریسی کے دفاع کے نام پر ہی ختم کرو۔ لوگ سمجھتے رہتے ہیں کہ ان کا لیڈر سسٹم کو بچا رہا ہے، جبکہ وہی لیڈر اصل میں اس سسٹم کی سبورژن کر رہا ہوتا ہے۔ کتاب کے بکیا ابواب دوسرے حصے میں بیان کیے جائیں گے۔ اگر یہ گفتگو پسند آئی تو نیچے دوسرا حصہ یعنی سیکنڈ پارٹ کمنٹ کریں تاکہ ہم دوسرے حصے پر ویڈیو بنا سکیں۔ سننے کا شکریہ۔